अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुमा मुबारक एंड गुड मॉर्निंग। नाज़रीन, आज का दिन प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा का जिक्र करते हैं, उनके शौहर कैप्टन सफदर की बात करते हैं। कल का दिन उनके लिए बड़ा अहम, बड़ा ख़ास रहा, खुशी का दिन रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा रिलीफ मिला है। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया गया, उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इनकी सजाओं के खिलाफ अपील, इस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो बेंच है, इस बेंच की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और जुलाई 2018 याद है वो वक्त जब इसी रेफरेंस में मरियम नवाज साहबा को 8 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को 1 साल की सजा सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब यह है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी खबर है शुएब, बहुत लंबा अरसा उनको इन केसेस का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी प्रोसीडिंग के बाद जब कुछ साबित ना हो सके तो वो इदारा जिसकी जानिब से केसेस बनाए गए उसके लिए भी कोई तरीका कार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, भी डील करें। देखिए 2018 को सजा हो रही है, 2022 में आके रिलीफ मिल रहा है, एक लंबा अरसा है ना, किसी की जिंदगी के 4 साल एक ऐसे वक्त में एक ऐसी चीज में जाया हुए जिसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े वो उन लोगों को करने पड़े जिनके ऊपर केसेस थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आम आदमी इस प्रेशर के साथ अपनी जिंदगी गुजारे या काम करे कि उसके ऊपर केसेस हैं, एट द एंड साबित कुछ नहीं होता, इस दौरान वो शख्स या वो इंसान, उसकी फैमिली किन हालात से गुजरती है, क्या क्या मराहिल उनको देखने पड़ते हैं, किन से गुजरना पड़ता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एग्जैक्टली, शायद यही वजह है कि जो कल समाअत हुई तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नाब से मुखातिब होकर कहा कि इल्ज़ाम लगा देना एक अलग बात होती है, एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप अगर इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम होते हैं तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, आप नाकाम हुए हैं। मरियम नवाज साहबा ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि आज अल्लाह ने मुझे और मेरे वालिद को सुरखरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस शख्स को ज़रूर ये कहना चाहती हैं जिसने उन पर, उनके वालिद पर, उनके शौहर पर इल्ज़ाम लगाया, साजिश की। उन्होंने कहा कि 6 साल झूठ बर्दाश्त किया है, 6 साल से वो इसको फेस करती आ रही हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान को इसका हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा। ये झूठ, ये बहतान आखिर क्यों लगाया गया, इसका हिसाब देना होगा। और ये सारा मामला, कोर्ट का मामला एक तरफ, लेकिन उसके बाद जो मनाजिर देखे वो आपको साथ दिखाते भी हैं। यानी गुफ्तगू के मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद जब वो अपने चाचा यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास गईं, जैसे उन्होंने उस मोमेंट को एक तरह से समझे सेलिब्रेट किया, ज़रा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी था, गले लगाया और बहुत सारी दुआएं दी शहबाज शरीफ बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, बड़े जज्बाती मनाजिर थे। ज़ाहिर है आप इतना लंबा अरसा एक ट्रायल से गुजरने के बाद जब आप सुरखरू होते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद भी दी, उनका कुछ वीडियो मैसेज भी था, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ भी अल्लाह ताला इंसाफ का मामला करेगा और बेशक इंसाफ की हक़ की फ़तह होती है और एक ना एक दिन हकीकत ज़रूर सामने आती है। एक लंबे अरसे तक ये जो ट्रायल चला, इसके बारे में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सरासर जुल्म व ज़्यादती है कि आप कुछ साबित ना कर सके और आपने इतना अरसा एक फैमिली को टीज किया, टॉर्चर किया। इट्स काइंड ऑफ एन हैरेसमेंट ऑफ कोर्स। और इस मामले में हम देखते आए हैं कि जिस तरह से वो फेस करता आया पूरा खानदान, और अभी जिस तरह कल रिलीफ मिला उसके बाद के मनाजिर भी आपको हमने दिखाए, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की उसका हवाला भी हमने आपको दिया। ज़रा बढ़ते हैं आगे। कल का दिन एक और मामले पर भी बड़ा अहम रहा और वो था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी 75वीं सालगिरह मनाई गई। हैप्पी बर्थडे थी, हैप्पी एनिवर्सरी थी। और ये कहा गया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि अमेरिका उन चंद ममालिक में से एक है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। और एक बड़ा अच्छा जुमला जो कि डोनाल्ड ब्लूम साहब की तरफ से, अमेरिकी सफ़ीर साहब की तरफ से ये कहा गया कि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। एक ही जुमला इस्तेमाल किया उर्दू का, बाकी ज़रा अंग्रेज़ी में तकरीर थी, लेकिन एक जुमला जो उर्दू में इस्तेमाल किया, फिर दोहराता हूँ, अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। और इस जुमले के बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी खासा उनका एक जेस्चर अच्छा दिया। तो ये जो ट्रांसलेशन कर दी ना उन्होंने खुद से उसी वक्त, और ट्रांसलेशन का क्योंकि आज दिन भी है तो आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन इतनी इंपॉर्टेंट
कोई जुबान कितनी उर्दू important है ना? पश्तो फारसी में कुछ भी कह दे, आप अगर तर्जुमा नहीं कर सकते तो वो जुमला बेमानी हो जाता है। और ये जो उर्दू में बात की गई है ना, इसका भी यही मतलब था कि ये सबको समझ आए जो पाकिस्तानी देख रहे हैं। हर चीज़ की ट्रांसलेशन हमें इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है। देखें अभी जो दुनिया में निज़ाम चल रहा है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर हमें नहीं आती तो कहीं ना कहीं पे एक बैरियर आ जाता है ना, फिर हमें उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। अगर कोई अरब कंट्री है तो वो अरबिक में करवाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करवाना चाहेंगे, कोई डेनमार्क में रहता है वो डैनिश में करवाएंगे। हर मुल्क की अपनी एक ज़बान है। और इसमें कुछ मुल्क ऐसे भी हैं सलमा जो कि फिर अंग्रेजी पर भी नहीं रिलाई कर रहे होते, वो अपनी ही लैंग्वेज पर होते हैं। स्पेनिश देखें, फ्रेंच देख लें, इवन गल्फ कंट्रीज को आप देख लें। क्योंकि अभी जब हम सऊदी अरब में थे तो मुझे बड़ा ये मुश्किल पेश आया ये मामला कि अंग्रेजी भी नहीं आती ना उनको, वो फिर ज़रा से अरबी में बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी बस ठीक है आप अरबी में बात करेंगे तो ठीक है, तो वो फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं लैंग्वेज बड़ी अहम, तर्जुमा बड़ा अहम, ट्रांसलेटर्स बड़े अहम। तो पूरी दुनिया में जिस तरह आज तर्जुमे का दिन मनाया जा रहा है, तो यूएन की बात करें तो साल 2017 में ग्लोबल लेवल पर यौम तर्जुमा मनाने का ऐलान किया गया था। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में जो तर्जुमा करने वाले हैं और ज़बान के पेशे से मुंसलिक लोग हैं, जो मेहनत करते हैं उस ज़बान की तरवीज से मुताल्लिक, उसको महफूज करने से मुताल्लिक, चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, वो चाहे नेशनल लैंग्वेज हो, कोई डायलेक्ट ही क्यों ना हो, इन सब को खराज तहसीन जो वो पेश किया जाता है। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी हलकों में जो है वो नतीजा खेज, मुस्बत और वाज़े तौर पर बाहमी जो ताल्लुक है उसको और बाहमी राब्ते को मरबूत बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाए। शेब, एक चीज़ जो मेरे सामने आती है, मैं क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है, माय नीस इज़ मीरम और एक और नाम होता है मीरब, तो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है फूलों का गुलदस्ता। मीरम पर्शियन का वर्ड है, मीरब अरबी का वर्ड है। अब उर्दू चूंकि दोनों ज़बानों का मजमूआ है, उसमें कुछ अरबी के अल्फाज है, कुछ फारसी के अल्फाज है, तो फिर हमारी उर्दू ज़बान जो है वो बनती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसलेशन पर भी गौर किया जाए, चाहे वो अरबी की हो, फारसी की हो, या जितनी लैंग्वेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं, खत्ते में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ट्रांसलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली, चलें इस अहम मौजू पर मज़ीद करेंगे। हमारे मेहमान साथ मौजूद हैं। इसी दिन के हवाले से कुछ मेहमानों को आज हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट डॉक्टर राशिद हमीद साहब ने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू हैव यू। ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और इसके साथ साथ ताहिर गुनेश ने हमें ज्वाइन किया है और इनसे मुतालिक हम ये बात करेंगे कि टर्की से हमें ज्वाइन कर रही हैं। टर्किश राइटर हैं, शायरा हैं, अरबी, उर्दू, पश्तो, फारसी, स्पेनिश, अंग्रेज़ी समेत दर्जन भर ज़बानें जो जानती हैं। ज़बानें दर्जन भर जानती हैं, लेकिन 7 ज़बानें ऐसी जिन पर खासा अबूर है, उसमें शायरी भी करती हैं। और अगर आप इनसे पश्तो का शेर सुनेंगे तो आप एक लम्हे के लिए ये सोचेंगे शायद कोई ये पश्तो का शायर ही है, ये कोई टर्किश खातून नहीं है, कि इतना अबूर हासिल, इतनी ग्रिप है उनकी उस पे, ना सिर्फ लैंग्वेज पे बल्कि एक्सेंट पर भी। आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ताहिर गुनेश? सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आप सबको भी मेरी तरफ से यौम तर्जुमा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें आप भी साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ पहले आते हैं कि जितना काम इस वक्त ज़बान की तरवीज और हिफाजत के लिए हो रहा है वो शायद पहले ना कभी हुआ, शायद ना कभी इतनी ज़रूरत थी, ऐसा ही है? देखिए, जो इंसान है ना, ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि ज़बान से ही बिल्कुल पहचान ही इसकी अहमियत है कि ये अपना इजहार जो है ये प्रॉपर तरीके से कर सकता है। और फिर दुनिया में ज़ाहिर है हज़ारों ज़बानें हैं और जब तक और दानिश हर जगह मौजूद है, हर फ़र्द को अल्लाह मियाँ ने एक दिमाग दिया है और उससे वो काम लेता है। बिल्कुल। तो अगर सारी ज़बानों को एक दूसरे में ढालने की अगर हम यानी रीत ना हो तो फिर हम एक दूसरे के जो ज़हनी सफ़र है उससे आगाह नहीं होते। सही। तो ये तर्जुमा जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसानियत का जो इर्तिका का सफ़र है उससे आगाह रहें। तो लिहाजा तर्जुमा तो बहरहाल ज़रूरी है और ये हमेशा से होता आया है। और तर्जुमा ना हो तो इसका मतलब है कि ज़बान को ख़तरा लाहक है, वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हो सकती है। फिर बंजर हो जाएंगे ना आप। अगर दानिश जो है इज्तिमाई इंसान की वो अगर इकट्ठी ना हो सके और आप उससे आगाह ना हो, जैसे हम मसलन इस वक्त बैठे हुए हैं, मगरब की सारी साइंसी तरक्कियाँ जो हैं वो हमें तर्जुमे के ज़रिए मिली हैं ना। और फिर हम दुनिया से कट के रह जाएंगे ना अगर हम दूसरे की ज़बान नहीं समझते। जी, और ये जो ग्लोबल विलेज का एक तस्वर पेश किया गया है तो वो तर्जुमे के साथ मशरूत है। अगर आप तर्जुमा नहीं करेंगे
تو گلوبل ولیج نہیں بنے گا. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی گیسٹ اگر دوسرے ملک سے آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے ٹرانسلیٹر ساتھ آتے ہیں. اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ بتا سکیں کہ کس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ظاہر زبان ہمارے اظہار کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. طاہر گنیش سے میں پوچھ لوں کہ انہوں نے اتنی لینگویجز کیسے سیکھی. طاہر مجھے بڑا اچھا لگا سن کے کہ آپ کو اتنی ساری لینگویجز آتی ہیں, تقریباً 1 درجن, اتنی زبانیں سیکھنا اور ساتھ پر اتنا عبور کے ان کے شعرا, ان کا ادب, ثقافت سب آپ کو ازبر ہے. تو یہ کیسے ہوا, کیسے شوق پیدا ہوا؟ جی مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں سے اردو میں مخاطب ہو کر. میں اصل میں اس سوال کے 2 حصے سمجھی ہوں کہ ایک زبان کے حوالے سے, ایک ترجمے کے حوالے سے. تو چونکہ آج ترجمے کا دن ہے, آج ہم زبانوں پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ موضوع سے تھوڑا ہٹ جائے گا. مختصراً یہ کہ انسان کے اندر جس چیز کی لگن ہوتی ہے, جس شوق کی راہ پر وہ چلتا ہے, چاہے وہ زبان ہو, چاہے وہ ترجمہ ہو, چاہے وہ کوئی اور قسم کا شوق ہو, مصوری ہو, کوئی فن کا نمونہ ہو, آرٹ ہو, مصوری ہو, جس بھی راہ پر انسان چلے اس راہ پر اس کو عبور حاصل ہو جاتا ہے. اس علم کے متعلق انسان یعنی چیزیں حاصل کر لیتا ہے. تو میرے لیے زبانیں سیکھنا چونکہ میں سمجھتی ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے جو کہ مجھے ودیعت ہوئی ہے, اور میں اچھے طریقے سے کسی بھی زبان کو بہت کم عرصے میں آپ سمجھ لیں کہ سیکھ سکتی ہوں. تو یہ میرے لیے ایک خاص تحفہ ہے. شعیب نے کہا کہ آپ بڑا خوبصورت پشتوں میں شعر سناتی ہیں. گمان نہیں ہوتا کہ آپ پٹھان ہیں یا کوئی اور لینگویج بولتی ہیں, تو اگر ایک اچھا سا شعر سنا دیں آپ پشتوں میں. پشتو میں چونکہ ان کی فرمائش ہے, ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن شاید میں اپنے حافظے سے یوں کر لیتے ہیں کہ آپ نے کن کن شعراء کو پڑھا, پشتو کے کن شعراء کو پڑھا آپ نے؟ میرے جو فیوریٹ ہیں پشتو میں وہ تو غنی خان ہیں, جو کہ ان کا میں اسپینش میں بھی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. ان کی شاعری کا پشتو سے اسپینش میرا خیال ہے وہ کسی نے براہ راست نہیں کی ہوگی ان کی ٹرانسلیشن. تو مجھے وہ پسند ہے. ان کے جو موضوعات ہیں اور جس طرح وہ کہتے ہیں قطار دلی ونو کی ڈیر ولاڈ پیغمبران, یعنی جو انسین ہیں ان کی لائن میں بہت سارے سینٹس یا پروفٹس کھڑے ہوتے ہیں. مطلب ہم جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں جانتے, یہ تو پاگل ہے, مجذوب ہیں, لیکن وہی پیغمبر, وہی درویش نکلتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک لائن میں وہ کیسے وہ ایک چیز کو سمیٹتے ہیں اور انسان لطف اٹھاتا ہے اس سے. زبردست. اچھا, اور یہ پشتو کے علاوہ یعنی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید نیشنل لینگویجز پر ہی عبور ہوگا, لیکن آپ نے ریجنل لینگویجز پر بھی خاصا عبور. تو پاکستان کی اور کون کون سی لینگویج ہے جو کہ آپ کو آتی ہے؟ پاکستان کی میں نے سندھی سیکھنے کی کوشش کی تھی, جو کہ بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ مجھے واپس آنا پڑا, اور پھر یہ تھا کہ مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا. کتابیں موجود ہیں لیکن آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, تو پھر ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو زبان ہے وہ صرف لکھنے کی حد تک نہیں, یعنی خط نہیں ہے, صرف اسکرپٹ نہیں ہے, وہ بولنا بھی ہے, یعنی وہ صوت بھی ہے, وہ آواز بھی ہے. تو جب تک وہ آپ کے کان میں آواز نہیں پڑتی تو وہ جو لہجہ ہے وہ آپ اس کو کنٹرول اس پہ نہیں آتا آپ کو. تو آپ جب ایک چیز بول نہیں سکتے تو پھر آپ اس کو لکھیں گے کیسے, آپ اس کو بولیں گے کیسے. تو فی الحال ریجنل لینگویجز میں پشتو ہی میرا فیوریٹ میری زبان ہے. اچھا طاہر, آپ اتنی ساری لینگویجز جو آپ نے سیکھی, اب کوئی بھی زبان سیکھنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا بیسک سے شروع کرتے ہیں نا. اردو بھی سیکھتے ہیں تو الف بے تے سے شروع کرتے ہیں, پھر چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں, پھر ہمیں آہستہ آہستہ بات کرنا آتی ہے. کیا آپ نے ہر زبان میں اسی پروسیس کو فالو کیا یا کوئی شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں کسی زبان کو سیکھنے کے لیے؟ اس سوال کے پہلے حصے کا جواب دے دوں. ہر زبان ظاہر ہے وہ الفابیٹ سے شروع ہوتی ہے, الف بے پہ یا آ بے جے اس طرح سے شروع ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اس پر بنیادی جو گرامر کا جو ڈھانچہ ہے اس پر تو عبور حاصل کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن کچھ زبانیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جیسے مجھے ترکش آتی ہے, تو جو ترکش سے ریلیٹڈ جتنی لینگویجز ہیں, جیسے فارسی ہو گئی, جیسے جیپنیز ہو گئی, یہ آپس میں بہت کنیکٹ کرتی ہیں. تو ان کے لیے مجھے ہو سکتا ہے اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑے. یا اردو ہو گئی جس سے وہ بہت آسانی سے گراسپ میں آ جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کو ترکش آتی ہے تو پھر اردو, پھر فارسی جو ہے اس میں تلفظ کی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے اتنا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے جو کہ
मुश्तरक होता है, तो वो मुश्तरक जो तो ज़कीरा आपको दूसरी ज़बान सीखने में फिर आसानी महसूस होती है। अदरवाइज़ कुछ लैंग्वेज ऐसी जो कि मुश्किल होंगी, हम पूछेंगे भी आपसे कि वो कौन सी ज़्यादा मुश्किल। राशिद साहब की तरफ आती हैं और ये जानने की भी हम सलमा कोशिश करते हैं कि ये कितना अहम है कि अपनी ही लैंग्वेज को जब हम प्रमोट करते हैं तो उसके लिए हम ऐसे मैनुअल्स बनाएं, ऐसी गाइडलाइंस हों कि कोई और जो ज़बान है उसके बोलने वाले उस मैनुअल से फ़ायदा उठा सकें। सर, इस पर काम किस तरीके से होता है कि अच्छा स्पेनिश है कोई, फ्रेंच है कोई, इटालियन है कोई, टर्किश है कोई, उसने सीखनी उर्दू और हम उसके लिए कोई ऐसा मैनुअल तैयार करें, हम ऐसी कोलैबोरेशन करें कि हमारी ज़बान वहाँ तक आसानी से पहुँच जाए, हमारी किताबें जो हैं वो आराम से वो ट्रांसलेट कर पाएँ? ये जो तर्जुमे का फ़न है ना, ये हमेशा से ज़ेर बहस रहा है। ओके। जैसे सबसे पहले का एक अदबी जो मसलन एक सहीफ़ा हमारे पास मौजूद है, वो होमर की जो है ओडेसी है, जो 250 कबल मसीह का एक नुस्खा है। तो हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं और ये यूरोप में भी 1950 के बाद आके ये सब्जेक्ट बना है ट्रांसलेशन का। उससे पहले उनके यहाँ इस पे बहस होती रही कि ये तख्लीक है, ये नहीं है, बल्कि बहुत से जो मुफक्करीन हैं वो इनको बाकायदा बुरा भला कहते रहे कि ये जो मुतरजम होता है ये गद्दार होता है। फिर उसके बारे में ये कहा गया कि ये बागी होता है और यानी हौसला शिकनी की जाती रही और ये बेकार काम है। इनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलती रही और ये सब्जेक्ट ना बन सका। ये अलग बात कि थोड़े बहुत उसके उसूल व ज़वाबित तय हो गए कि अच्छा जो मुसन्निफ़ है उसका मतन जो है उसके जो वो कहना चाह रहा है वो उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए या लफ्ज़ ब लफ्ज़ किया जाए, या उसका जो उसलूब है वो भी आना चाहिए, या जिस ज़बान में तर्जुमा हो रहा है उसके मुहावरे में किया जाए, या जिसने लिखा है उसका मुहावरा सामने रखा जाए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको सब्जेक्ट के तौर पे तो मगरब में भी आए हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इसके उसूल व ज़वाबित उस तरह से तय नहीं हुए। हमारे यहाँ ये अभी हाल ही में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है उसने सब्जेक्ट के तौर पे इसको मुतारफ़ कराया है कि इसमें उन्होंने BS वगैरह कराना शुरू किया, मगर बाकी यूनिवर्सिटियों में अभी ये डिसिप्लिन के तौर पे राइज नहीं हुआ। तो ये जो इनफरादी कोशिशें हैं ना लोगों की, हमारे यहाँ वो बहुत अहमियत रखती हैं कि बाज़ लोग अपने शौक़ से जो करते हैं काम। और हमने देखा है जैसे नमल है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनके रवाबित हैं और उनके शहरियों को वो यहाँ उर्दू सिखाते हैं और हमारे जो शहरी हैं जो उनकी ज़बानें सीखना चाहते हैं वाइस वर्सा, वो दोनों चल रही हैं। बिल्कुल। तो यानी ट्रांसलेशन के लिए अलग से कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं कायम हो सकती, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ तरह से इसमें अपना हिस्सा डाल रही हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारा बदकिस्मती है, हमें यानी ये कहने में मेरा ख़्याल है कि हमें झिझकना नहीं चाहिए कि हम तर्जुमे की तरफ उस तरह से अभी गए नहीं। अच्छा, फ़र्ज़ करें जो दानिश दुनिया भर में है वो जब तक हमारी ज़बानों में, ख़ास तौर पे जो आपकी कौमी ज़बान है जो कि 4 सूबों में 5 सूबों में समझी जाती है, उस के लोग न समझ सकें तो आप ज़ाहिर है कि दुनिया के साथ उस तरह से मरबूत नहीं होंगे। या आपके यहाँ ये तो नहीं हो सकता कि हमारा जो ख़ित्ता है इसमें कोई ज़हीन लोग ना हों और वो कोई तख्लीकी बड़ी बात ना कहते हों, लेकिन अगर हम तराजम दूसरी ज़बानों में नहीं करेंगे तो भी ये नक्स वाक़ होगा कि हमारी दानिश भी लोगों तक नहीं पहुँचेगी और उन्हें मालूम नहीं होगा कि हम कितने अहम लोग हैं दुनिया के उस नक्शे पे। तो ये जो ग्लोबल विलेज है उसमें अपनी अहमियत बताने के लिए आपको तराजम की तरफ बाहर तौर आना होगा। डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मेरे जहन में तो एक पिक्चर मौजूद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। क्या हर चीज़ का तर्जुमा अंग्रेज़ी में होना ज़रूरी है या बाकी ज़बानें भी उतनी ही अहम है? अगर हम लेट्स सपोज हम कुरान पाक को ले लेते हैं, क्या अंग्रेज़ी के अलावा उसका तर्जुमा पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में, हर लोकल ज़बान में नहीं होना चाहिए ताकि बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ना, आपके जैसे देहात हैं तो अब वहाँ सभी लोग तो पढ़े लिखे अभी तक नहीं हैं, तो उसके लिए फिर ये होगा कि फ़र्ज़ करें सिंधी में जो तराजम हैं वो सिंध के गांव में भी जो बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे और अगर आला तालीम हासिल नहीं भी हासिल की तो भी वो चीज़ें पढ़ने के काबिल होंगे अगर आपको बड़े अफकार उनकी ज़बान में फ़राम कर देंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें शेक्सपियर, गालिब, इकबाल सिंधी में दे देंगे, पश्तो में दे देंगे, और इसमें आप बहुत सी और चीज़ों का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है कि जैसे मिसाल के तौर पे पंजाबी है। अब पंजाबी जो है वो पहली जमात से कहीं पढ़ाई नहीं जाती, जब पढ़ाई ना जा रही हो तो उसे पढ़ना मुश्किल होता है। अब ये एक और तकनीकी बहस है कि हम अपने यहाँ जो मादरी ज़बानें हैं वो इब्तदा से बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। जब नहीं पढ़ाएंगे तो वो
پڑھ نہیں سکیں گے پھر، ایسے یعنی بول تو ان کی لیں گے۔ ریڈنگ نہیں ہوگی پھر۔ اچھا لکھنا تو درکنار، اچھا فرض کریں کچھ لوگ اپنے شوق سے لکھ بھی لیں گے، جیسے ادبی کے بڑے لوگ ہیں لکھنے والے اس وقت بھی موجود ہیں، نہ پڑھائے جانے کے باوجود، یعنی جو پچھلا ہمارا کلاسیکی پنجابی کا فرض کریں ادب ہے، جیسے اس میں ہمارے صوفی شعراء ہیں اور دوسرے بڑے ادیب ہیں، وہ تو موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری مادری زبانیں جو ہیں وہ ترجمے سے محروم ہیں، ان تک ترجمہ نہیں آ رہا، اور ان کا ترجمہ اگلی زبانوں میں نہیں جا رہا، قومی زبان میں بھی نہیں آ رہا، اور انگریزی میں نہیں ہو رہا، فرانسیسی میں نہیں ہو رہا۔ جب تک دنیا کی دوسری قوموں تک آپ نہیں پہنچیں گے، وہ آپ کا جو مافی الضمیر ہے قوم کا، اجتماعی شعور ہے جو، یا اس کا جو بیانیہ ہے، اس تک نہیں سے وہ پہنچ واقف نہیں ہو بالکل سکیں گے۔ ایسے ہی اس لیے آپ یہ اکثر بحث یہ سنتے ہیں کہ ہمیں بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، یہ پھر مصنوعی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا بیانیہ گھڑتے ہیں۔ کیسا اچھا ہو کہ جیسے انگریزوں سے ہم ان کی زبان سے واقفیت کے سبب واقف ہیں، انگریزی ملکوں سے واقف ہیں، ان کی تہذیب سے واقف ہیں، وہ ہماری تہذیب سے، ہمارے ادب کے حوالے سے واقف ہوں۔ تو اس میں بنیادی غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے اور وہاں تک نہیں پہنچاتے، یا کہ وہاں سے ہمیں اس کی انٹینشن نظر نہیں آتی؟ نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ انٹینشن جو ہے وہ پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، پہلے ایک ہم source ہونا تراجم ان چاہیے۔ کی زبان میں بھیجیں گے، اور پھر وہ جب دیکھیں گے کہ اس میں بہت کرکس ہے اور اسے پڑھا جانا چاہیے، اس میں بہت اہم چیزیں موجود ہیں، تو اس کی طلب خود سے بڑھتی چلی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تہذیبی میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، اس میں اسٹیٹ کو بھی اپنا کردار ادا بالکل کرنا ٹھیک ہے۔ چاہیے، It's going افراد to کو pay بھی اور back. اداروں کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے جو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو وہ زبان بولتے ہیں، جو اس زبان پہ کام کریں، تھوڑی ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ ان کی جو دانش ہے وہ دوسرے ملکوں تک، دوسری ثقافتوں تک پہنچے۔ طاہر، ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہیں گے کہ لفظی ترجمے کی بات تو ظاہر ہم نہیں کر رہے نا، ہم اس ترجمے کی بات کریں کہ جس میں بڑا، جب تک زبان پہ عبور نہ ہو آپ اس فیل کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ اچھا یہاں پر شاعر یا یہاں پر ایک رائٹر کیا بات کر رہے ہیں، ایسی فریز کا استعمال ہوا، ایسے جملے کا استعمال ہوا، ایسے لفظ کا استعمال ہوا، ایسا سٹوری بورڈ تھا کہ اس کو پھر آپ نے پہلے ابزارب کرنا ہے، اچھا اس میں یہ کہا جا رہا ہے، پھر آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ ناؤ دیٹس ناٹ کہ وہ لفظی ترجمہ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کتنا چیلنجنگ رہا آپ کے لیے، یا کتنا چیلنجنگ رہتا ہے آپ کے لیے؟ طاہر، آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، کچھ تھوڑا سا ایشو آیا ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، اگر میوٹ تو نہیں ہو گیا، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میں چاہوں گا پھر سے کچھ گفتگو کیجیے گا تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک، اس کو ہم فکس کرتے ہیں۔ یہی سوال میں راشد صاحب آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ظاہر لفظی ترجمہ تو نہیں ہے، تو ہمیں ظاہر پورا سمجھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے، تو اس میں آئی تھنک آپ کی بات بالکل درست کہ بنیادی ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے، اسٹیٹ کی ہے، ریجن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس زبان کو جس میں بھی ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں ریئل فیل کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے سورس پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ ایک بار تو ہم نے کر دی ہے، اب آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ ہمیشہ جو ہے نا یہ زیر بحث رہا ہے کہ اس کی کتنی افادیت ہے، یہ کتنا ایکوریٹ ہے۔ اوکے، اس کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہہ رکھی ہے کہ ایک قالین ہے یوں رکھا ہوا ہے، یہ تخلیق ہے، اسے الٹا کر دیں تو ترجمہ ہے، تو الٹا جو قالین ہے وہ ترجمہ ہے۔ اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے کہ ترجمہ تخلیق کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، ایک یہ حقیقت ہے۔ دوسری اس سے بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے چند بڑے سے بڑے جو امور کی فہرست بنائی جائے کہ کون سے اہم ہیں، تو اس میں ترجمہ سر فہرست چند امور میں آئے گا۔ اوکے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ترجمہ جو ہے وہ قالین کی الٹی طرف ہے، پھر بھی وہ سر فہرست، اس کی اہمیت جو ہے وہ سر فہرست چند امور میں آئے گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے، اور آپ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں ایک ادارہ قائم ہوا بیت الحکمہ، 200 سال وہ تراجم کرتا رہا، اور عہد وسطیٰ میں مسلمانوں نے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب 1000 سال سے مغرب تاریکی میں تھا، وہاں کوئی علم کی روشنی نہیں تھی، یونان تک وہ بند ہو گئی تھی، تو 200 سال کے تراجم کے بعد مسلمان یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہوئے کہ پوری دنیا کے تمام علوم ہم نے عربی میں ترجمہ کر لیے ہیں۔ اچھا، اب اس کے جو معیارات ہیں وہ کیا ہیں کہ جی وہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم وہ علوم، وہ جو دانش ہے اس زمانے کی، وہ تو ہم تک آئی نا۔ اب دیکھیں نا، ارسطو آئے، افلاطون آئے، کیسے آئے؟ تراجم کے ذریعے آئے۔ یہ جو لفظی ترجمہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ
اس کی بھی اپنی ایک اہمیت بالکل ہے، بالکل اس ہے، سے بھی انکار نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن میں مثال دیتا ہوں، ایک کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر. اب غبار خاطر کا آپ انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی یہ اردو کی کتاب ہے اور غبار خاطر اس کا نام ہے، اب اس کا کیا ترجمہ کریں اور کیا وہ پوری اسپرٹ اس میں آئے گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ جو ایکسپریشن بھی چلا جاتا ہے نا دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ جو کرتے ہیں محاورہ ہے آپ کا، نہیں وہ جو اسلوب ہے، وہ جو اس دانشور کی اپج ہے ذہنی، وہ نہیں آئے گی اس میں ترجمے میں. لیکن پھر بھی اگر دوسری زبان کے لوگ سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے سیم چیزیں نہیں ہوں گی، بہت کچھ بدل جائے گا، لیکن پھر بھی لیکن ضروری ہے کہ ترجمہ کیا جائے. طاہرہ ہمارے ساتھ ہیں. طاہرہ آپ مجھے آئی ہوپ پا رہی ہوں گی. بہت سی زبانیں آپ نے سیکھی، اردو ادب پر بھی آپ کو عبور حاصل ہے، بہت سے شعراء کو آپ نے پڑھا، ان کا کلام پڑھا. اردو ادب میں، اردو کی تاریخ میں، اردو کی ثقافت میں، اور اسپیشلی جب ہم مسلمانوں کی ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہماری وہ کتب جن کا تعلق تاریخ سے ہے، کہاں کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ابھی ٹرانسلیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی اگر ٹرانسلیشن موجود ہوگی تو ہم بھی زیادہ مستفید ہوں گے اور پوری دنیا کو ہمارا جو ایک امپریشن ہے، ہماری جو ایک پکچر ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگی کہ مسلمان اصل میں یہ تاریخ رکھتے ہیں، یہ تہذیب رکھتے ہیں، یہ روایات رکھتے ہیں. جی سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جو ترجمہ ہے نہیں، آواز ہم آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آواز آ رہی ہے. جی حضرت آواز نہیں آ رہی تھی. میں پہلے سوال کا بھی جواب دینا چاہتی تھی کہ جو ترجمہ ہے وہ سینس فار سینس اور ورڈ فار ورڈ جو ہے، یعنی کہ لفظی ترجمہ اور اس ترجمے کی جو سینس ہے جو کہ واقعی میں ایک زبان میں کہا جا رہا ہے وہ دوسری زبان میں منتقل کرنا. دیکھیے ترجمے کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز منتقل کرنا ہے یا اس کو الٹنا ہے، پلٹنا ہے. ترکش میں بھی جیسے ترجمے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ترجمہ اور چیویرمک. چیویرمک کا اگر میں اصلی معنی لوں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پلٹنا، یعنی اس کی دوسری رخ جو ہے وہ دکھانا. تو میرے سمیت تمام مترجمین کے لیے جو بیریئر سامنے آتا ہے وہ کلچرل ڈیفرنس ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کلچر میں رہے نہیں ہوتے تو چونکہ الفاظ ملتے جلتے ہیں. جیسے میں آپ کو ترکش کے مثال دیتی ہوں. ترکش میں بکمک یعنی بک یہ دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہی لفظ اردو میں کہیں گے بک تو وہ بہت آفینسو ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ بکواس کرو یا بکو یا کچھ اس طرح. تو یہ تھوڑا سا فنی بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا آفینسو بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح ترکش میں جو لوگ ترکش سیکھنا چاہتے ہیں یا اردو سے وہ آئے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ذہن میں اردو والے الفاظ لے کر جب ترکی میں آتے ہیں تو وہ جب الفاظ سنتے ہیں، مشترک الفاظ جیسے مسافر ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہمارے والا مسافر ہے. تو وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر مسافر جو ہے وہ گیسٹ یعنی مہمان کو کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں یا اردو میں ہندوستان میں جو ہے وہ مسافر وہ اور ہوتا ہے. تو ایک یہ چیز ہو گئی کہ ہم چونکہ بیریئرز کی بات کر رہے ہیں، ورلڈ ٹرانسلیشن بیریئرز، تو یہ اس چیز کے لیے تو کلچر کو سیکھنا، پھر وہاں پر رہنا، یہ ایک اہم چیز ہے، وہاں کے ادب کا مطالعہ کرنا. اب جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف آنا چاہوں گی کہ کون سی کتابیں ہیں. جو دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں، تو ہم ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کس خطے کا جو ہے وہ ادب پیش کرنا ہے. تو ہمیں ہر خطے کو، ہر کتاب کو ترجمہ ہونا ضروری ہے. جیسے بہت ساری کتابیں ہیں، ترکی میں بہت سارا ادب ہے، بہت ساری تاریخی کتابیں ہیں، جغرافیہ کی کتابیں ہیں جو اردو میں ہونا لازمی ہے. اور یہ ہونا بڑا اہم ہے. ظاہر یہ ہوگا تو ہی ان کی دانش باقی خطوں تک پہنچ پائے گی. شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ڈاکٹر راشد حمید آپ کو بھی شکریہ، ساتھ موجود تھے اور آج کے اس دن کی اہمیت پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین بڑھتے آگے چند خبریں جو کہ کئی دن سے ہم لوگ کوشش کرتے کہ شیئر کریں، لیکن ہم ڈیو ٹو سم ریزنز شیئر کر نہیں پا رہے. تو کوئکلی آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ خبر ایسی تھی جو کہ اب کچھ دن ہو گئے لیکن شیئر کرتے ہیں. پاکستانی شیف ہیں ہنا شعیب، جدہ میں ہونے والے انٹرنیشنل شیف مقابلے میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کیا اور اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے. ہنا شعیب نے پاکستان پویلین میں انٹرنیشنل شیف مقابلے میں اپنا کھانا پیش کیا جہاں انہوں نے اپنے پکوان سے سب کو متاثر کیا. میں تو ویسے ہی بدنام ہوں کھانے کے معاملے میں، کھانے کی باتیں تو ادھر ہوتی ہیں، کچھ سنتا ہی نہیں ہے، کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. اینی ویز آج یہ تو ہم نے شیئر کر دیا جناب، بڑے اعزاز کی بات ہے. پاکستانی شیف نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے کھانے کی وجہ سے. دیکھیں کھانے کی بات میں نے نہیں کی، شعیب نے کی. اینی ویز آج فرائیڈے
नहीं, मसला सिर्फ आज है जनाब किसी और चीज़ का नॉट खाने का। नहीं, वैसे एक मसला हल होने वाला है, वो क्विकली बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ज़रूर ज़रूर। वो मसला ये है कि आपको सबको एक जो तकलीफ़ या वो एक परेशानी है वो ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर हैं, लेकिन अब बैन गैस कम हो रही हैं। खुद इन तेल कीमतों में 35 से 40% कमी के बाद पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी का इम्कान है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को आगाह किया गया है कि घी और कुकिंग ऑयल की जो कीमत है उसमें 20 रुपये फ़ी किलो कमी की तवक्को है। नहीं, आप अगर गाड़ी के पेट्रोल की बात करें तो नहीं, मैं नहीं, गाड़ी का भी कम होगा ना, कम होगा, लेकिन और बंदों का भी फ्यूल, उसकी भी प्राइस कम। सारा मसला रोटी ना है जी। रोटी अब पराठे से अगर आपने खाना तो कम। नहीं, मैं पराठे शराठे नहीं खा रही ऐसी, मैं तो बस ऐसे ही, बस मेरा नाम सामने आ जाता है। खाने की बातें इधर होती हैं, लोग सिर्फ सलमा खाने की बातें करते हैं। हालांकि सलमा खाने की बात बिल्कुल नहीं करती। मैं तो सोचा ही नहीं खाने के बारे में, सही है ना। बात, मैं तो सही ये सोच रही थी कि आज जुमातुल मुबारक है, आज 3 रबीउल अव्वल भी है, तो हम अपने प्यारे हबीब बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खास एहतमाम रोज़ करते हैं। और क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, ईद मिलादुन नबी करीब है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। नात खां मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, जी बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, जी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हाँ खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, हाँ गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया आपने। और हम क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में ज़रूर बात करते हैं रोज़, उनके जो औसाफ़ हमीदा से मुतालिक जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तकरीबन हम डेली एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें हम दूसरों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ सामने रख सकें। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं जिस पर बात करते हैं। तो जनाब आज वो टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही ख़ास एक मौजू,
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا انسان بنایا، وہ تمام اوصاف عطا کیے جو ہم میں ہیں، لیکن ان کو وہ خصوصیات عطا کی کہ وہ ہم سے بہت افضل تھے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی بے عیب گزاری، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نقش جو بتایا ہوا راستہ تھا اس پر چلنے کی جو کوشش تھی اس میں کامیاب رہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان اخلاق حمیدہ کی پیروی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان اوصاف کے قریب جانے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سے کیا کوتاہی ہوتی ہے، کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے معروف اسکالر ڈاکٹر شہباز عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان کی شخصیت میں جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا۔ ان کی ذات میں جو خصوصیات تھی ان پر بھی روشنی ڈالیے گا، اور پھر ایک خاص صفت جو تھی ان کی، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ظلم کر دے اسے معاف کر دیتے تھے، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب خصائص کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کریم آقا کو اللہ رب العزت نے شخصی طور پہ عنایت فرمائی تھی، مگر اگر ہم ان کو اجمالی طور پہ دیکھنا شروع کریں تو صرف 3 خصوصیتیں ایسی ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی پوری ذات جو ہے وہ ہمیں سمجھ ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کو 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آسانی سے ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں، اور آج کے پھر اس معاشرے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اور ہم کہاں پہ جو ہے وہ لیک کرتے ہیں، کہاں ہم سے کجی یا کمی ہو جاتی ہے، کس وجہ سے ہم خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ امتی ہیں، آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، مگر ان اوصاف سے متصف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مسلمان قرون اول میں یا قرن اولا جو ہے اس میں ممتاز اور ممیز ہوا کرتے تھے، ان کی عزت توقیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کے اندر کیا تھا، ٹھیک، یعنی الہ کا تصور نہیں تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ کر ایک الہ کے تصور کی طرف لوگوں کو بلایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب دیکھیے اس کو، یہ توحید کا بیان ہے تو وحدت اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان، مگر یہاں بھی تخصیص نہیں کی، عموم رکھا ہے، یعنی اس کو مقید نہیں کیا، مطلق رکھا ہے۔ کیا کہ ساری انسانیت کو پیغام دیا قل هو اللہ احد۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اللہ کو مانو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اس اللہ کو مانو ہے لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ گویا وحدت الہ کا تصور دے کر کریم آقا نے اس وقت کے جتنے بھی معاشرتی یعنی مذاہب تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، ساروں کو دعوت دی کہ اگر تم جمع ہونا چاہتے ہو تو اس وحدانیت کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے آپ کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کیا ہوتا رہا، کامیابیاں ملتی رہیں، لوگ آپ کے قافلے میں جوک در جوک جو ہے وہ شامل ہوتے رہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا قافلہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز افزوں سے افزوں تر ہوتا گیا، اور ایک وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے تقریباً ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ کیا کی، حکومت کی۔ اس کی بنیادی اور پہلی وجہ کیا تھی؟ وحدت الہ کا تصور۔ وہ یہی رسالت محمدی کا سب سے بڑی جو ہے وہ وصف ہے، خصوصیت ہے، خوبی ہے، یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے۔ ایک یہ چیز، اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیے، ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ دوسرا حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنا وصف اور خصوصیت بیان کی وہ یہ تھا کہ وحدت آدمیت کا تصور آپ نے دیا تھا، تقریم انسانیت کا تصور دیا تھا، انسانوں کو عزت بخشی تھی۔ کریم آقا نے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی بات کی۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ تقریم انسانیت کی بات ہو رہی ہے، تقریم مسلمان کی نہیں، تقریم مذاہب کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی۔ یہاں آریائی مذاہب، سامی مذاہب، غیر سامی مذاہب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں معاشرتی تصور کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا، یہاں سندھی، بلوچی، پنجاب، پٹھان یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈونیشین ہے، یہ تھائی رہنے والا ہے، یہ انڈیا کا رہنے والا ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے انسان جو ہے وہ تکریم کے لائق ہیں۔ اور کریم آقا نے اسی کو کیا کیا، آگے بڑھایا، وحدت آدمیت کا تصور دے کر حضور نے ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جس سے کیا ہوا؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی جیسا شخص بھی کیا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک پڑھتے ہیں کہ بلال حبشی تو وہ شخص ہے جسے حضور نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا تھا۔ ٹھیک، یہ وحدت آدمیت کا تصور تھا جس نے نسلی، گروہی، لسانی، علاقہ
ہر طرح کے جو ہمارے امتیازات ہیں، ہر طرح کے جو ہماری ڈفرینسز ہیں، ان کو ختم کر دیا تھا. اور ان کو ختم کرنے سے کیا ہوا کہ لوگ جوک در جوک اس قافلے میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور یہاں تک شامل ہوتے گئے کہ جو ایک دفعہ کریم آقا کے ساتھ یعنی ملتا یا آپ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو جاتی، وہ ساری زندگی آپ کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا تھا. سبحان اور اب آخری بات جو آج کی ہماری خصوصی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمیں اس اصول کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا. وہ کیا تھا کہ کریم آقا نے ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا. قرآن کہتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے جس دین کو ہمارے لیے چنا ہے وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام. ٹھیک ہے، اب دین اسلام کا وصف کیا ہے؟ اب بچے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے. آپ 7 سال کے ہو گئے، آپ کو بتا رہا ہے کہ اب تم نے عبادت کے بندگی کے وصف سے بھی جو ہے وہ کیا ہونا ہے؟ متصف ہونا ہے. آپ تھوڑا سا بڑے ہو گئے یعنی شباب کی عمر میں چلے گئے، وہ آپ کو بتاتا ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اگر آپ ٹیچر ہو تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اگر آپ پروفیشنل لائف گزار رہے ہو تو کیا رسپانسبلٹیز ہیں. ہر اعتبار سے آپ کے سامنے رائٹس کی بھی اور رسپانسبلٹیز کی ایک پوری لسٹ رکھ دیتا ہے. پھر اس سے آپ آگے نکلتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں معاشرت کی طرف. آپ کو بتاتا ہے پڑوسیوں سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، اپنے کولیگز کے ساتھ تم نے کیسے بات کرنی ہے. اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں، سیادت یا قیادت کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا کہتا ہے دین اسلام؟ آپ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس جو اقتدار ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ امانت ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ اس سے نکل کر تھوڑا سا آگے دیکھیں، آپ ایک بزنس مین ہیں. کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام یہ کہتا ہے بھائی تم نے کیا کرنا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. جو خریدار آپ کے پاس آ رہا ہے اپنے ذاتی نفع کے لیے اس چیز کے وصف یا اوصاف کو نہیں بیان کرنا، خوبیوں کو نہیں بیان کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے جو سامنے سامان رکھا وہ اچھا ہو مگر اندر دیکھا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ دھوکہ ہو جائے گا، غرر ہو جائے گا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں ایون دن کے اگر آپ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک، دنیا سے چلے گئے، آپ جو کچھ چھوڑ کے گئے اس کی تقسیم کی بات کرتا ہے. قرآن تو یہاں تک کہہ دیتا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ بھائی تم چلے گئے ہو، تمہاری وراثت ہے، اس میں سے بھی اگر قریبی رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، تو تم نے انہیں بھی دینا ہے، بلکہ حصص کی بھی تقسیم کر دی. کہ اولاد اگر اس کو تقسیم کرنا چاہے گی تو کیا ہوگا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے لفظ ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا. اس کے بعد جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف تو تب بھی اس نے تجہیز اور تکفین کے لیے ہر طرح کے اعمال سامنے رکھ دیے ہیں. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں آج ہم لیک کر رہے ہیں، بے شک جس کو ہم عصر حاضر کے دور میں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، بٹ ویئر، کہاں ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں وہ جو ہے اس کی امپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری چال ڈال اس طرز کی ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے؟ کیا ہماری گفتگو ویسی ہے؟ چاہے آپ دانشور ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر اعتبار سے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اسلام نے ایک نظام دیا ہے کیا ہم اس نظام کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر ہم اس نظام کو فالو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ دور گزرے گا جس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر چھوٹے محمد ایسے ہیں تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. وہ دور لوٹے گا، وہ سنہری دور جس میں ہم کیا تھے، اوج سریا پر تھے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، کبھی ہے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ٹھیک، اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کریں تو وہ دور لوٹ سکتا ہے. لیکن کیا کریں؟ آج کے دور میں ہم مادیت پرستی کا شکار ہیں، آج کے دور میں ہم دنیا پرستی کا شکار ہیں، آج کے دور میں ہم ذاتی اناد جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مگن ہوتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں کامیاب بن جاؤں. حالانکہ کامیابی کی ضمانت کیسے دی جا رہی ہے؟ کامیابی کی ضمانت اجتماعی ہے. انسان کی فطرت کو دیکھیں، آپ کی مدنیت پسند ہے، یہ اکیلے چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک، مثلاً آپ ایک بہت اچھے ہوسٹ، بہت اچھے اینکر ہیں، اگر آپ کے پاس گیسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کی اینکرنگ یا ہوسٹنگ کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس لیے کہ آپ اجتماعیت کے ایک نظام کو ڈیولپ کریں گے تو معاشرہ آگے بڑھے گا. انسان معاشرے سے کٹ کر رہ ہی نہیں سکتا. آپ وہ زمانہ بھی دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک پیریڈ، یا ایسا زمانہ جس میں انسان جنگلوں کے دور میں رہتا تھا، وہ زندگی کیسے گزارتا تھا، ضروریات کو کیسے پورا کرتا تھا. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، اور اسلام نے اسی چیز کو ڈیولپ کر کے ایک سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اور ہر اعتبار سے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی تم لوگ ہو، تمہیں اسلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے، معاشرتی اصولوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، جو آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور جس طرح ہم آج کے دور میں تنزلی کا شکار ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ ہم آگے ہی بڑھتے جائیں. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم پڑھ نہیں رہے، ہم پڑھا نہیں رہے، ہم سیکھ نہیں رہے، ہم سکھا. ہر جملہ بڑا پیارا، لیکن ایک جملہ جو سر نے کہا نا کہ
ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، وہ ہر معاملے میں ہے. آج کے دور میں سلمہ ہم دیکھتے ہیں چاہے پروفیشنل لائف ہو چاہے ہم پرسنل لائف میں بھی دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں میں عقل کل ہوں، کوشش یہ کرتے ہیں سمجھنے کی بھی سمجھانے کی بھی، بس میں اکیلا ہی چلتا جاؤں گا آگے، کسی اور کو ساتھ شامل نہیں کرتے، کسی اور کی رائے نہیں لیتے، کسی اور سے بات نہیں کرتے، کسی اور کو سپورٹ نہ کرتے ہیں نہ سپورٹ مانگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت آگے نہیں جا پاتے نا. ایک شخص بہت آگے نکل جائے، قافلہ پیچھے رہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بحیثیت معاشرہ پیچھے ہیں. تو اکٹھا آگے چلنا ہے. میں موضوع سے ہٹا ضرور ہوں لیکن جملہ بڑا پیارا تھا اس لیے میں نے اس پہ بہت اچھا جملہ آج جو آپ نے پک کیا شعیب، اور آپ نے کہا نا کہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کر لینا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خصوصی صرف تھی. دیکھیں سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ثابت شدہ ہے، پروون ہے کہ ایک دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے. اگر 5 لوگ 10 لوگ مل کر سوچیں گے تو ڈیفرنٹ تھاٹس آئیں گی، اس میں سے کنکلوڈ کرنا، اس میں سے کوئی بات پک کرنا، کوئی ڈیسیجن کرنا آسان ہوگا. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت صفت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی پر تنقید کرنا ہو، یا تنقید کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو، اگر کسی کو اس کی غلطی بتانی ہو، کبھی محفل میں اس کی تذلیل نہیں کرتے تھے، کبھی محفل میں سب کے سامنے اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے. کوشش یہ ہوتی تھی کہ اکیلے میں بات ہو جائے، اگر سب کے سامنے بات ہو رہی ہے بغیر نام لیے، انڈائریکٹلی ایک جنیرک معاملے کے طور پہ وہ بات سامنے رکھی جائے تاکہ اس شخص تک پہنچ جائے جس تک بات پہنچانا مقصود ہے. تو کتنا خوبصورت ان کا طریقہ کار تھا دوسروں کی اصلاح کرنے کا بھی. ہمارے اندر ایک خامی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی جب اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاملہ بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم تضحیق کرتے ہیں نا. Exactly. ہم اصلاح نہیں کرتے، ہم اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کی تو بات نہیں کرتے. بہت پیاری بات سلمہ آپ نے کی کہ سیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے جس طرح ان کا عمل تھا اس سے ہے کہ فار ایگزامپل غلطی کسی سے ہو گیا تنہائی میں یا کسی اور انداز سے اس کی اصلاح کریں. اصلاح کرنا ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ کار طے ہے ہمارے دین میں، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. ایز اے ٹیم ورک بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایشو ہو جائے تو لیٹس سیٹ، بات کریں لیکن ایک انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے کسی کی تضحیق نہ ہو. سر بہت شکریہ، آج کے اس اہم دن اہم موضوع پر ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک. بات کرتے ہیں ڈینگی کی، اور ڈینگی کی بات اس لیے کرنی ضروری ہے چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں تو اسلام آباد میں ہمیں کیسز زیادہ نظر بھی آ رہے ہیں. ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، اپنے چند دوستوں کا ذکر بھی کیا تھا جن کو ڈینگی ہے. ایک تو اللہ سب کو صحت دے جن کو ڈینگی ہو رہا ہے، بیکاز فیور اپنی جگہ، لیکن جب ریکور بھی آپ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جو ویکنس ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ کیئر ریکوائرڈ ہوتی ہے بیکاز ڈینگی کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ صرف سمٹمس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا مینیج کر رہے ہوتے ہیں، علاج بہرحال اس کا نہیں ہے. آج ہم اس کے ٹیسٹ سے متعلق بھی بات کریں گے اور اس کے ایک پیٹرن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، یہ آگاہی کے لیے، تاکہ ہم سب سمجھ پائیں گے کہ بخار ہوا ہے اور ٹیسٹ کرائے بغیر کیسے آپ کو شک ہوتا ہے کہ اچھا ڈینگی ہو سکتا ہے. پھر آپ ٹیسٹ کرائیں تو کہاں سے کرائیں یا کتنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے متعلق بھی لوگ سمجھتے ہیں ٹیسٹ شاید بہت مہنگا ہوگا تو میں نہ کراؤں کہ بہت پیسے لگ جائیں گے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. وی ہیو ود اس سی ای او اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ڈاکٹر قائد سعید صاحب، ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ڈینگی کے کیسز تو بہت بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہی بڑھ رہے ہیں، بٹ کچھ شہروں میں زیادہ ہے. جیسے کہ ہم اسلام آباد میں دیکھیں زیادہ ہے، اگر ہم صدرن پنجاب میں جائیں تو تھوڑا سے کم ہے، یا سینٹرل پنجاب میں تھوڑا سے کم ہے. ایک تو وجہ کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آج بخار ہوا اس کا مطلب کیا ہے، کب ڈینگی کا مچھر کاٹا ہوگا، کیا انکیوبیشن کا ٹائم ہوتا ہے، پھر علامات کیسے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ آج سے 4 سے 5 سر سال قطع کلامی کی معذرت اس پر آتے ہیں. اس وقت بہراست ناظرین کو لے کر جا رہے ہیں ہم کراچی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. 6 سال سے جیل میں ہیں. اب آئین میں جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم بھی کر دی گئی ہے لیکن کسی کو ریلیف نہیں ملتا. یہ بدقسمتی ہے کہ جعلی کیسوں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آج ضرورت ہے کہ عدلیہ جو ہے اس بات کا نوٹس لے اور لوگوں کو انصاف دے، کیونکہ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کا نظام نہیں چلتا. یہ سارے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر تھیں، عدالت کی تاریخ پیچھے کر کے 2018 میں الیکشن کے دوران کنوکشن ہوئی اور 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ سے کل بریت ہوئی ہے. کیس کے حقائق پہلے دن سے پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
जज को दबाव डालकर फैसले लिए गए, लेकिन 4 साल लग गए इंसाफ मिलने में। ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुल्क के हैं, और जब तक हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, जहाँ पर जैली केस बनाने वालों को पूछा नहीं जाएगा। आज ज़रूरत ये है कि नैब के इन अफसरान से पूछा जाए कि आपने जैली केस किस बुनियाद पे बनाए थे, क्या आपको इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं आता? अगर आपने दबाव में बनाए हैं तो ये बताएं किसने दबाव डाला। और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो साबका चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब हैं उनकी है कि वो ज़रा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि जो केस उन्होंने बनाए किसके दबाव के तहत बनाए, उनका मकसद क्या था। ये केस मजाक नहीं है, आपने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, इसका जवाब इन हज़रात को देना पड़ेगा। और जो दूसरों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ज़रा अपना हिसाब भी दे दें, और जावेद इकबाल साहब पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि उनके असासे हैं क्या, वो असासे उन्होंने कहाँ से बनाए हैं। एहतसाब करने वालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, एक दिन जवाब देना पड़ता है और इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। जनाब अच्छा सर, वो इमरान खान साहब और उनके जो गुजरा थे वो भी 4 साल यही करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप भी मुसलसल यही कहते हैं ये इनको जवाब देना होगा। जवाब लेगा कौन? हुकूमत आपकी है, आप लोग जवाब क्यों नहीं लेते? जवाब हुकूमतें नहीं लेती हैं, ये अदल का निज़ाम है, अदालतें हैं, अदालतों को फैसले करने चाहिए। हम 3 साल से इस अदालत में आते हैं, ना केस चलता है ना कोई पूछने वाला है। जजमेंट हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि अगर केस नहीं चलता तो केस को खारिज कर दें। आज तक कोई केस खारिज नहीं होते। आप अदालतों में देखें 6-6 साल से लोग बैठे हुए हैं, तारीखें लेकर आगे जाते हैं। तो हम तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं, आइन में जो तरमीम करनी थी कानून में कर दी गई है। हम तो यही कह सकते हैं कि इंसाफ का निज़ाम को चलना चाहिए। इंसाफ के निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ चलना नहीं, चलता वो नज़र आना चाहिए। वो मामलात यहाँ पर नहीं है। अच्छा, आप लोग कहते हैं सर आपको मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहतसाब करने वालों को खुद पहले जवाबदेह होना पड़ता है। चलिए जी, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेंगू और हमारे साथ मौजूद हैं CEO इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर कायद सईद साहब, और हम जानना चाह रहे थे कि पैटर्न क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ शहरों में है और कुछ में नहीं, आखिर वजह क्या है सर प्लीज़? तो मैं जैसे बताया था कि पंजाब के इलाकों में ये मानसून का जब दौर आता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आता है, तो ये मच्छरों की जो अफजाइश है वो भी उसके साथ ही होती है। ओके। दूसरी बड़ी चीज़ इसका कंट्रोल मैकेनिज़्म है कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो कंट्रोल मैकेनिज़्म है, ख़ासकर मच्छरों की पॉपुलेशन का। जैसे कि पंजाब में उन्होंने वक्त के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म डेवलप किया है, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेंगू के नंबर्स कम होने की वजह से। लेकिन इस साल जो मानसून की बारिशें थी वो बहुत ज़्यादा हुई, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हुई, और ये अब सिंध की तरफ इंतहाई ज़्यादा हुई हैं। तो जो डेंगू के केसेस हैं ये ट्रेडिशनली सिंध से ही ज़्यादा शुरू हुई थी, अब वहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और KPK के बहुत से इलाकों में डेंगू के नंबर्स इंतहाई ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जहाँ तक ये बीमारी है, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें जरासीम बदन में दाखिल होने से अलामात ज़ाहिर होने तक के जो वक्फा है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है। और जब बुखार शुरू होता है तो वहाँ से लेकर 7 दिन तक तकरीबन ये बुखार रहता है और बाकी बीमारियाँ भी रहती हैं। इसका जो पहला फ़ेज़ है वो बुखार का फ़ेज़ है जिसको हम फेब्राइल फ़ेज़ कहते हैं। उसमें पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार होता है, सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बदन में सख्त दर्द, ख़ासकर जो जॉइंट्स हैं और जो हड्डियाँ हैं इसकी बड़ी सख्त दर्द होती है, बोन ब्रेकिंग फ़ीवर जिसको कहते हैं। सख्त तकलीफ़ होती है और बॉडी के ऊपर एक रैश होती है, हल्की सी
سرخ رنگ سے دانے سے چھوٹے چھوٹے بن جاتے جیسے ہیں. عام مچھر سے بنتے ہیں. وہ تو ایک ہے, یہ ساری باڈی کے بہت اوپر ایک ریش آ جاتی ہے اور جو خارش بھی کرتی ہے. یہ اس کی علامات میں شامل ہیں. یہ 2 سے 7 دنوں میں یہ علامات رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بخار ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے لیے عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو اپنا وقت پورا کر کے خود ہی ختم ہو جاتی ہے, سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے. لیکن اس کو کچھ ڈینجر سائنس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ ڈینجر سائنس اس میں نظر آئیں تب ہسپتال لے کر جانا ہے اور وہاں پر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اور وہ کیا ڈینجر سائنس ہیں؟ ڈینجر سائنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیٹ کا سخت درد ہونا, ٹھیک ہے, لگاتار وامٹنگ ہونا, الٹیاں آنا, اور وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ لگاتار وامٹنگ آ رہی ہو, اور بدن سے خون جاری ہو جانا, خاص کر نکسیر یا منہ سے خون آنا, یا کہہ میں الٹیوں میں خون آنا, یا پخانے میں خون آنا, اور پوری اسکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے سے بن جاتے ہیں. اس کا مطلب انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے, وہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اوکے. اور یہ ڈینجر سائنس ہے, یہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ بدن کے اندر جو پلیٹلیٹس ہیں اس کی تعداد ایک خاص حد جو ہم نے 10,000 رکھی ہوئی ہے اس سے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جس کو پیشنٹس کو جو ہی محسوس ہو اس کے وارثین کو, وہ فوراً ہاسپٹل لے کے جائے تاکہ ڈاکٹرز اس کو مینیج کر سکیں. جتنے کیسز ابھی تک آپ کے پاس آتے ہیں ان میں اتنے ڈینجرس سائنس کتنے % لوگوں میں ہوتے ہیں؟ ایکچولی 80% لوگوں کو اس بیماری میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بخار اور درد کے علاوہ, اور وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. صرف 20% لوگ جو ہے وہ ڈینجرس جو ڈیزیز ہے, اس کی جو ڈینجرس فارم ہے جس کو سیویئر ڈینگی کہتے ہیں, اس میں داخل ہوتی ہے. اور وہ سیویئر ڈینگی بھی جب بخار کا فیز ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ ڈینجرس سائن جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں, جس میں بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بلیڈنگ ساری باڈی کے اندر شروع ہو جاتی ہے, سانس اگر چیسٹ کے اندر پانی جمع شروع ہو جائے تو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے, اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پلیٹلیٹس کی لیول انتہائی کم ہوتی ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا بخار ٹوٹ رہا ہے 5-7 دنوں کے بعد, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں, آپ 2 دن مانیٹر کریں اپنے آپ کو کہ ایسا کوئی سائن تو نہیں آ گیا. اگر ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے 3-4 دفعہ ڈینگی پر ڈیٹیل سیگمنٹ کیا, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ذرا ٹیسٹ سے متعلق بھی بات کریں. سر ٹیسٹ NS1 جو کہ ڈینگی کا سب سے مستند ٹیسٹ ہے, ایک تو یہ کہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں کہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہوگا, کتنے کا ہے, کیا آپ نے پرائس فکس کیا, اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلی پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا چیک ہونا چاہیے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ گر تو نہیں رہا, بیکاز 10,000 سے نیچے آئے گا تو یو ہیو ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل. ان دونوں ٹیسٹ سے کاسٹ سے متعلق بتائیں کہ کیا میکنزم ہے. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے جو NS1 ELISA ٹیسٹ ہے اس کی قیمت کو فکس کر دیا 1,800 روپے. آپ 1,800 سے کوئی بھی لیبارٹری, کوئی بھی ہاسپٹل اسلام آباد کا 1,800 سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہیں پر 1,000 بھی ہو رہا ہے, 1,500 ہو رہا ہے, لیکن کم ہی ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہی چیز جو ہمارے ہیلتھ کمیشنز ہیں پروونسز میں, انہوں نے بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, تو وہاں پر بھی کیپ لگی ہوئی ہے, اس کو وہ لوگ کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک. جو دوسرا ٹیسٹ ہے جو CBC بلڈ پکچر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو ہم اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہیماٹوکریٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی کاسٹ کو ہم نے 100 روپے کا سلیب دیا ہے. یہ 100 سے زیادہ چارج نہیں کریں گے, لیکن ڈینگی کے لیے 100 سے زیادہ چارج نہیں کریں گے. اور کچھ لیبارٹریز تو بڑی اچھی ہیں اسلام آباد میں جنہوں نے فری رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ڈینگی ہے اور آپ کے پاس ڈاکٹر کی مستند ڈاکٹر کی رسید ہے تو ہم آپ کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز نے بھی فری رکھا ہوا ہے. نہیں, لیبارٹریز میں فری ہے. یہ بڑا اچھا ہے جاننا, چونکہ ہم نے جیسا پہلے بھی ذکر کیا, میں IDC کا نام میں ضرور لوں گا بیکاز ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے IDC, اور وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن دکھا دیں, اس پہ لکھا ہو کہ آپ کو ڈینگی ہے یا رپورٹ ہے آپ کے پاس, وہاں 90 روپیز کا آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ جائیں چیک کروائیں, جسٹ ان 90 روپیز. تو بڑا اچھا, ناٹ جسٹ ان IDC, سر نے کہا کہ تمام جو اسپتال, تمام جو لیبارٹریز ہیں وہاں پر ایک کیپ لگائی گئی. 100 سے اوپر لے نہیں سکتے کیونکہ ذرا ڈیلی بیسس پہ آپ کو چیک رکھنا ہوتا ہے, تو یہ اچھا ہے کہ کیپ لگا دی گئی ہے. سر چونکہ ذرا پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر 10,000 سے نیچے ہے تو پھر آپ کو ہاسپٹل جانا ہے. جنرلی پیٹرن کیا ہوتا ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے گرنے کا اور واپس ریوائیو ہونے کا؟ جی, نارمل انسان میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہوتے ہیں یہ 2,50,000 سے 4,50,000 کے درمیان میں ہوتے ہیں. جو ہی ڈینگی شروع ہوتا ہے تو یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ آرٹریز جو ہوتی ہیں, خون کی نالیاں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے پلیٹلیٹ جو ہے وہ باہر آ کر
جو ہماری اسپیسز ہوتی ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس لیے خون کے اندر اس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے دن کرائیں گے اور اگر آپ کا 2,50,000 ہے تو وہ 2 لاکھ پہ آ جائے گا, پھر یہ 2 لاکھ سے 1,50,000 پہ آ جائے گا, پھر یہ 1 لاکھ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایون 50,000 تک بھی آ جاتا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. آپ نے صرف آرام کرنا ہے, آپ سروائیو کر سکتے ہیں بالکل, صرف آپ نے ریسٹ کرنا ہے گھر کے اندر. علاج اس کا چونکہ کوئی ہے نہیں, بہت سا پانی پینا ہے اور پین کلرز استعمال کرنی, جس میں ایسپرین بالکل نہیں استعمال کرنی, بروفین بالکل نہیں استعمال کرنی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, چونکہ ظاہر آپ کو جس میں ہوتی ہے درد, جس میں سر نے کہا نا کہ بون بریکر فیور, میں صحیح ٹرم یوز کروں, بون بریکر فیور ہے, اس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی پین کلر لے لیں, تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. پیراسیٹامول کے علاوہ آپ نے کوئی دوا نہیں لینی, نو ایسپرین, نو بروفین, کیونکہ ایسپرین سے خون پتلا ہوگا, بروفین سے بھی پتلا ہوگا, اور اس سے آپ کا پلیٹلیٹ جو ہے وہ زیادہ نکلے گا. بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ. سر ہم ڈینگی کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس پہ تو بات کریں, لیکن ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کروایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, صوبوں میں بھی, وفاق میں بھی. بالکل, وہ اسپرے کتنا افیکٹو ہوتا ہے, وہ کتنی بار ہونا چاہیے جب ڈینگی پیک پہ ہوتا ہے, اور کب کب ہو سکتا ہے؟ اچھا, اصل بات جو ہے وہ پریونشن, ہم ڈینگی سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. بالکل, اس کے ایک ہے طریقہ, باہر ہمارے گھر کے باہر کا جو ماحول ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور ایک اپنے گھر کے اندر ہے, اور ایک اپنی ذاتی پروٹیکشن ہے. یہ 3 حصے ہمیں جس پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے آس پاس, گھر کے آس پاس جہاں کھڑا پانی ہو, اور خاص کر فریش واٹر, کیونکہ یہ فریش واٹر پر زیادہ پلتا ہے, اس کا جو جرس, اس کا جو ماسکیٹو ہے جی, یہ اس کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی. یہ زیادہ تر فریش واٹر کے اوپر پایا جاتا ہے, لیکن گندے پانی میں. اچھا, آپ نے باہر اپنے گھر کے آس پاس جہاں کھڑا پانی ہے اس کو کوشش کریں کہ ختم کر دیں یا مٹی ڈال دیا جائے. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی برتنوں میں پانی پڑا ہے, گملوں میں پانی پڑا ہے, درختوں کے سوراخوں میں کولر میں ہے پانی, ان کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کھلا پانی ہے تو اس کے اوپر جالی یا دوپٹہ رکھ دیں تاکہ یہ مچھر اس میں افزائش نہ کر سکیں. اور گھر کے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک آپ کا سیپٹک ٹینک جہاں گھر کا گندا پانی جا کر جمع ہوتا ہے اس کو پراپرلی کور کریں, اور ایک آپ کی ٹینکی پانی کی, یہ بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں پر مچھروں کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا دھیان نہیں ہوتا. اسی طرح وہ جگہ جیسے کیا کر سکتے ہیں, اس کو ڈھکیں, پراپرلی کور کریں کہ مچھر اس کے اندر جا نہ سکے. ٹھیک. اور پھر آتا ہے آپ کی اپنی پروٹیکشن. آپ نے فل سلیوز پہنے, یہ جو بازو نہ ہوں وہ نہیں کرنا, مچھر جگہ ڈھونڈ, کیونکہ زیادہ وہ ٹخنوں پہ کونی پہ کاٹ رہا ہو, مچھر نے کاٹنا اس لیے کہ وہ افزائش ہے, اس نے زندہ رہنے کے لیے آپ سے انرجی لینی ہے, آپ سے نیوٹرینٹس لینے ہیں. تو آپ نے اپنے ٹانگوں, پیروں اور سلیوز کو فل رکھنا ہے. اور ماسکیٹو ریپیلنٹس آج کل ملتے ہیں, دوائیاں ہیں جو آپ اپنی باڈی کے اوپر, فیس کے اوپر اور ان ایکسپوزڈ ایریا پہ لگا لیں, مچھر کاٹے نہ. اور پھر گھر کے اندر اپنے گھر کی جالیاں, تاکہ وہ لوگ مچھر آپ کے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکیں. میٹس کا استعمال, یہ ڈفرینٹ قسم کے وہ ملتے ہیں, کوئی بھی طریقہ استعمال کریں لیکن مچھر آپ سے دور رہنے پہ مجبور ہونا چاہیے. اور اسی طرح مریض کو بچانا ہے, کیونکہ مچھر جو ہے وہ مریض سے وائرس پک کر رہا ہوتا ہے. تو پھر جس کو بیماری ہو جائے اس کو کسی ٹینٹ میں یا یہ نیٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر رکھنا ہے, تاکہ اس کو مچھر دوبارہ نہ کاٹے اور وہاں سے دوبارہ وائرس نہ. یہ بڑا اہم ہے, دوبارہ مچھر نہ کاٹے. ایک بار تو وائرس آ چکا ہے جی, وائرس جب باڈی میں ہوتا ہے تو مچھر آ کر جو ہی کاٹتا ہے تو یہ وائرس اس کے اندر دوبارہ شامل ہوتا ہے, پھر دوسرے کو کاٹتا ہے اور اس سے ایک سے دوسرے کو پھیلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ تو ہم نے پریونشن کی بات کر لی. سر اگین اسپرے کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, از اٹ ہارمفل, کتنے عرصے کے بعد کرنا چاہیے اگر ایک بار ہو جائے؟ اچھا, اسپرے جو ہے چونکہ یہ صحت کے لیے سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں بھی داخل ہوتا ہے, اور کچھ ایسی ہمارے وہ انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں جس کو یہ ڈیمیج, نقصان پہنچاتا ہے. تو اسپرے ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا. اسپرے ان جگہوں کے لیے ہوتا ہے جہاں آپ کے نمبرز سرویلنس کے مطابق جہاں ڈینگی کے زیادہ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں, ہم وہاں جا کر اسپیسیفک جگہوں پہ ایک ایکسٹینسو اسپرے کرتے ہیں تاکہ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو جائے. انسانی جان کے لیے خطرناک ہوتا ہے اسپرے, سانس کے ساتھ اندر جا کر, یہ تو صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں. بہتر ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, پانی جمع نہ ہونے دیں. تو لوگ جو کہتے ہیں نا سلمہ کے بار بار اسپرے جی کرایا ہمارے علاقے میں, تو آپ یہ سوچ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ. سر ویسے کوئکلی بتا دیں, اسلام آباد میں اس وقت ہاٹ سپاٹ کون سا ہے ڈینگی کے لیے؟ F6 F7 یہ ہاٹ سپاٹس ہیں. اس وقت وہاں پر ریگولرلی رات کے وقت جا کر گاڑیاں اسپرے کر رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں نمبرز آتے ہیں, جیسے ہم نے H8 میں بھی دیکھے ہیں نمبرز, ہم نے وہاں پہ بھی اسپرے کرائے ہیں. تو اس وقت جہاں سے زیادہ نمبرز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ F6 F7
اور باقی G10 میں بھی اس وقت نمبرز آ رہے ہیں, وہاں جا کر یہ اسپرے ہو رہے ہیں صرف ان علاقوں کے لیے, کیونکہ ہر جگہ کرنے سے انسانی صحت خطرہ ہے اور باقی ایکو سسٹم جانوروں کے کی لیے بھی صحت کے خطرہ لیے ہے. بھی. ایک چھوٹی سی بات اور بھی سر, ہم چونکہ اس سے پہلے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے ہوم ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز دی ہیں, کچھ ایسی کٹس نکالی, جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا ریپڈ ٹیسٹ, ایسی کٹس نکلیں آپ گھر میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں, کیا اس کی ایکوریسی ہے؟ ڈاکٹرز سجیسٹ نہیں کرتے ریپڈ ٹیسٹ کے, جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کی ایلائزا ہی ہونا چاہیے. ایلائزا از دا بیسٹ ٹیسٹ, یہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے NS1 ویسے کہ پازیٹیو ہے یا تو ہوتا نیگیٹو. بھی نہیں ہے نا, ڈینگی کے لیے ہوم ٹیسٹنگ نہیں ہوتی نا, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہوم ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے, ریپڈس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, لیکن ڈاکٹر سیمپل ریکمینڈ کلیکشن نہیں ہو کر سکتا رہے, ہے تو بہتر ہے گھر سے NS1 سیمپل اٹھا کر لے جائیں اور لیبارٹری میں جا کے ایلائزا کے اوپر ٹیسٹ ہر کریں. صورت لیب میں ہونا چاہیے. رائٹ. اب سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2-4 لوگ اکٹھے ہیں, سمٹمز بھی سیم ہے, بخار بھی ہے, سب کچھ سیم ہے, ٹیسٹ کرا ایک کا پازیٹیو ایک کا نیگیٹو, یہ کیا ہوتا ہے NS1 ہی؟ اچھا, اب ایک اور بھی چیز ہے کہ اس وقت کووڈ-19 بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور شروعات جو اس کی ہیں, خاص کر جو فیبرائل فیز ہے جس میں بخار ہوتا ہے, یہ بہت ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں بخار ہے, دونوں میں تکلیف بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں فرق ہے. جیسے اس میں خطرہ ہوتا ہے ینگ لوگوں کو, ڈینگی میں بچے اور جو جوان ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں, بچے بھی. جبکہ ہاں کووڈ میں بڑے 60 سال اور 65 سال سے زیادہ عمر والوں کو خطرہ ہوتا ہے. ڈینگی بچوں کو اتنا ہی متاثر کرتا ہے جتنا بڑوں کو کرتا ہے؟ بڑوں کو بھی کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں چیسٹ کے سمٹم زیادہ ہوتے ہیں کووڈ میں, کھانسی, سانس کا نہ آنا, وہ ادھر چیسٹ کے اس وقت ہوتے ہیں جب سیویئر ڈینگی آتا ہے, شروع میں نہیں ہوتے پین اور باڈی پہ. دوسرا اس کی پینز جو ہیں وہ فیس پر اور آنکھوں کے پیچھے زیادہ ہوتی ہیں, جو کہ یوزلی اس میں کووڈ میں نہیں ہوتی. ڈینگی میں جنرلی آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, درد بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت ہی زبردست ڈسکشن آپ سے رہی. ہم یہ بات اس لیے تقریباً 1-2 روز چھوڑ کے کر رہے ہیں تاکہ ہم سب سمجھ پائیں, بیکاز کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بنیادی بات کا دھیان رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے. علاج نہیں ہے اس کا, آپ مینیج تو کر پائیں گے, لیکن اس کا اس کے بعد کے جو سمٹمز ہیں نا, پوسٹ سمٹمز, وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ویکنیس, جسم کا درد, اور جیسا سر نے کہا کہ اگر بخار ٹوٹ بھی رہا ہے اس کے بعد بھی احتیاط کریں کہ اگر بلڈ پریشر ڈراپ تو نہیں ہو رہا, کہیں بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, کہیں اور سیویئر سمٹم تو نہیں آ رہا, بیکاز وہ خطرناک ہو سکتا ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کریں, ہاسپٹل آپ کو جانا ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اگلے موضوع کی طرف جو کہ تھوڑا سا بدل چکا ہے. اور جناب جو آن لائن محبتیں, شادیاں, اس کے بعد جو لوگ خوش رہتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے نا دیکھ کے. اور پھر اور بھی اچھا لگتا ہے جب ہسبینڈ اور وائف دونوں ڈفرینٹ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہوں اور پھر وہ یوٹیوبرز بھی ہوں, پھر جناب ان کے بہت سارے فالوورز بھی ہوں, دنیا ان کو دیکھتی ہے, ان کی ایکٹیویٹیز کو, ان کی نوک جھونک, ان کا پیار محبت, ساری چیزیں یہ بھی انڈر ڈسکشن رہتی ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں. ہم ایسے ہی ایک کپل سے آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں, پاکستانی ہسبینڈ اور ان کی رشین وائف. کتنا اچھا کمبینیشن ہے نا, پاکستانی رشین ہسبینڈ وائف. کیا بات ہے. اور یوٹیوب چینل پر انہوں نے ماشاء دھوم مچائی ہوئی ہے, اور چینل پہ کیا ان کے ہوتا ہے, کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کتنے فالوورز ہوتے ہیں, اس ہم انہیں سے بات کریں گے, جانیں گے. لیکن شیب رشین اہلیہ ہیں تو کیا وہ ٹرانسلیشن سے بات کرتے ہوں گے دونوں میں, یہ سوچ رہی تھی. آئی تھنک انگلش آتی ہوگی تھوڑی تھوڑی. ہاں انگلش میں ویسے بات محبت کی کوئی زبان تو نہیں ہوتی, محبت کی زبان نہیں ہوتی, لیکن محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو لیکن محبت میں زبان بڑی لمبی ہو جاتی ہے, وہ بعد میں ہوتی ہے. تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے. محمد علی یوسفی اینڈ پولینا بطورینا نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ویلکم ٹو دی شو محمد علی, اینڈ ویلکم پولینا. ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ السلام علیکم. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. پولینا ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. گریٹ. علی کچھ اردو سکھائی ہے یا نہیں؟ کھانے پینے اور پہ ہی سارا زور ہے. نہیں, اردو سیکھ رہی ہیں, انفیکٹ کہ لکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, اور آہستہ آہستہ سینٹینس میکنگ سیکھ رہی ہیں. اچھا, تو ذرا ہم سمجھتے ہیں نا کہ کیا کیا اردو میں آپ انہیں سکھا پائے ہیں, تو ذرا آپ پوچھیں جو لفظ آپ نے, جو جملہ آپ نے سکھایا تھا, کچھ کنورسیشن کرتا کہ ہم سمجھ پائیں کہ کتنی اردو ان کو آتی ہے, پھر ہم سوال کریں گے نا. اتنی نہیں آتی کہ مطلب بات چیت ہو سکے, بس سمجھ سکتی ہیں ہماری بات کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. So چلے, I think let's talk to Polina as well. Polina, how did you met, you and Ali? In the internet. Sorry? What to say? Like we start to talk more. Then I come to Pakistan. We married. Okay, Ali, پہلی دفعہ بات انٹرنیٹ پر ہوئی, کس
طرح سے بات کا آغاز ہوا, پھر کیسے یہ کہانی آگے بڑھی, کب آپ نے یہ سوچا کہ اچھا یہ اب کہانی اس موڑ کی طرف ہے کہ جب رشتہ ازدواج منسلک ہو جانا چاہیے, اور پھر پہل کس نے کی؟ ایکچولی ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے تھے, اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح ہم لوگ جانتے تھے, اچھے دوست بن چکے تھے, اور دونوں کی طرف سے یہ فیکٹر تھا کہ ہم ایک ساتھ رہنا چاہیے. تو ایز اے مسلم میں پہلے ان کو پرپوز کیا تھا کہ میں ان کو پورے گائیڈ کیا تھا کہ ہمارا ہے ریلیجن, اس میں ہم لوگ شادی کے بغیر نہیں رہ سکتے اکٹھے, تو ایز اے مسلم میں آپ سے جب بھی ملوں گا ہم لوگ اس کے بعد شادی کے لیے مطلب اپنا شادی کریں گے. تو انہوں نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا. اور پھر یہ ظاہر ہے شادی کا معاملہ اپنی جگہ ظاہر ہے, چونکہ آپ نے خود کہا کہ دین ایسا ہے جس میں آپ پورے رشتے میں منسلک ہونا ہے, اور اس کے لیے پھر آپ نے انہیں دین اسلام کی طرف راغب کیا. کیسے راغب کیا, کس طرح آپ ان کو بتاتے تھے, کس طرح آپ نے تبلیغ کی ان کی, کس طرح پھر انہیں آپ کلمہ حق کی طرف لے کر آئے؟ جی ایکچولی میں نے کبھی فورس نہیں کیا, لیکن مجھے بات کرنا پسند تھا, اور دوسری ہماری الہامی کتابیں ان کو بھی میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, جس کی وجہ سے میں ان سے ڈسکشن کرتا تھا. جو ان کو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے بارے میں کچھ پتا تھی, انفارمیشن تھی, وہ بھی میں ان سے بات کر پاتا تھا. تو اس کے بعد میں پھر جب یہ کوشچنس کرتی تھی میرے ریلیجن اور میری ڈیپ ڈسکشنز کے بارے میں, پھر میرا خیال ہے اس سے جو ہے نا ایک انفلوئنس پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کسی کو جانتے ہو اس کے بارے میں بات کرو, پھر آپ اس کو جاننا وہ آپ کو جاننا چاہتا ہے, اور پھر آپ جو ہے نا اپنا بتا سکتے ہو کہ میں کیوں الگ ہوں, میں کیا ایکسٹرا بات ہے میرے مذہب کے اندر. تو اور وہ بلا میرا شبہ خیال ہے علی یہ انفلوئنس ایک کرتی. نیکی بھی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا برتاؤ رکھا, اتنا اچھا آپ نے طریقہ اختیار کیا کہ پولینا آپ کے حسن اخلاق سے, آپ کے طور طریقے سے متاثر ہوئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں, اور ابھی ماشاءاللہ سے آپ کی اہلیہ بھی ہیں. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں دوسری کنٹری میں, بٹ پولینا پاکستان آئی. ان کو پاکستان کا کلچر کیسا لگا, پاکستان کے لوگ کیسے لگے, 7-8 مہینے کھانا کیسا رہا؟ یہ میں نے نہیں پوچھا, شعیب نے پوچھا ہے. کھانا پاکستان میں پلینا کو بہت پسند آیا تھا شروع میں, لیکن اس کے بعد جو اسپائسی ہونے کی وجہ سے اور کچھ واٹر پرابلمس تھیں, تو وہ آئیڈیا تھا. تو لیکن اوور آل ٹیسٹ پسند. یور فیوریٹ ڈش؟ لوگ کیسے لگے؟ پرینا's فیوریٹ ڈش از گول گپا, اور لوگ گول گپا پرینا کو بہت لوگوں کا بیہیویئر بہت فیسینیٹ کرتا ہے. شروع میں اس کو نا وہ ایک تو تھی کیا کہتے ہیں اس کا سائیکولوجیکلی یہ ڈسٹرب تھی کہ یہ لوگ اتنے ہی پازیٹیو کیوں ہوتے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں, کر رہے ہیں, ان کا کلچر اتنا زیادہ ڈیپ ایک دوسرے سے انٹریکشن کیوں ہے ان کی. تو وہ سائیکولوجیکلی اس کو برا لگتا تھا. وہ پہلے غصہ ہونا شروع ہو گئی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آیا, تو اس کو یہ یہاں کا اچھا لگنا کلچر ہی شروع ہو ایسا ہے, یہاں کا رہن سہن ہی ایسا ہے. ہم مہمان نوازی بھی ہیں, پیار بھی بہت بانٹتے ہیں, مل جل کر رہنے پر یقین رکھتے ہیں, خاندان کے نظام پر یقین رکھتے ہیں. پولینا, what was your perception about Islam before you accepted Islam, and what was your perception about Pakistan before visiting? before visiting or before What is perception you're thinking? About Islam, before even I know Islam, I was thinking that this is something maybe stupid, maybe cruel, like mostly people who don't know Islam think. When I start to learn Islam, I just slowly fall in love with it. So now I think it's very, very good religion, very good for life, for human, for just for everything. About Pakistan, I didn't know before I met Ali that there is a country like Pakistan. I didn't know anything. I was thinking it's somewhere near Arabic countries, and that's all. Okay, So and now, now, yeah.
now, what can I say? And now, Uh, now you're in Pakistan. So, are you planning to go back to Russia, or you're thinking that now you'll stay rest of your life in Pakistan? we are planning go to Russia also. Okay. We don't plan where we will live or something like this. अली, ये सिर्फ एक विजिट के लिए रशिया जाना है या वहाँ पे कुछ ज़्यादा अरसा रहने का प्लान है? जी मैं पलीना एक्चुअली वो हमारा है प्लान विजिट का, ये नहीं अभी Okay. जानते कब करेंगे विजिट, इस ईयर करेंगे या नेक्स्ट ईयर में करेंगे, सही। लेकिन ज़ाहिर है, परमानेंटली वो लिविंग पाकिस्तान आई हैं, वो यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करें, थोड़ा सा आपको भी वहाँ जाके अपने इन-लॉज से मिलना चाहिए ना कि वहाँ पे क्या रस्म और रिवाज होते हैं, तो थोड़ा सा हक आप पर भी है। अब यूट्यूब पे आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर फ्लोटिंग ऑन यूट्यूब? बेसिकली कुछ दिनों से हमारा यूट्यूब कंटेंट टोटली एक इस्लामिक पॉइंट पे चला गया, क्योंकि पलीना बहुत फैसिनेटेड थी इस्लाम को लेके, और जैसे उन्होंने 1-2 दिन के अंदर नमाज याद कर ली और अभी 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, और फिर उसके ऊपर अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेन हमारा एक्चुअली एम जो है वो ट्रैवलिंग का है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल लेट्स गो के नाम से, तो हमने इस्लामाबाद से स्कर्दू बाय वॉक ट्रैवल किया, और 1-2 जगह 3 जगह लिफ्ट वो ट्रैवल किया, और काफी एक्सट्रीम वे में पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। ओके। सही। अली, रिस्पांस कैसा आता है यूट्यूब पे जब लोग आपको एज कपल देखते हैं एक साथ, और बहुत से लोग जानते भी हैं आपके बारे में कि आप 2 डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी हैं, साथ रहते हैं, तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है? कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, आप समझ लें कि 1% लोग हैं जो कमेंट में आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बाकी 99% या 99.9% आप कह सकते हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं सारे, और Okay. आपको दुआएं देते हैं, और कुछ माशाअल्लाह। लड़के इस तरह होते हैं जो कि आपसे टिप्स पूछ रहे होते हैं, जेलस भी होते हैं? टिप्स पूछ रहे होते हैं। अच्छा अली, वैसे नॉर्मली होता है ना, पाकिस्तानी कल्चर है ना कि शादी के बाद ना वो मोहल्ले वाले या रिश्तेदार जो शादी पे ना आए हों या आए भी हों तो भी, कि हम ज़रा मिलने चलते हैं ना, बहू से मिल के आते हैं, बहू देख कर आते हैं, ये तो है भी गोरी बहू, तो ऐसा मामला आपके साथ भी हुआ कि ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, जान पहचान वाले आ रहे हैं जी, लाइन लगी हुई है, गोरी बहू से मिल के आना है जी? ये एक्चुअली हमारा अभी तक हो रहा है, क्योंकि पलीना को इस्लाम स्टडी करने के बाद और सब चीज़ों के बाद उसने कहा कि मैंने करनी ही इसी तरह है जिस तरह एक्चुअल इस्लामिक मैरिज होती है। मैंने ज़्यादा लोग मुझे नहीं आने चाहिए, ज़्यादा वो क्या कहते हैं नॉन इस्लामिक रस्में, ये ट्रेडिशनल वो नहीं एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 20 पीपल की हमारी गैदरिंग थी मैक्सिमम, और उसकी वजह से अभी तक आप समझ लें कि खानदान तो एक पाकिस्तानी का आपको अंदाजा है कि कितना होता है। बेशक बेशक। और फिर पंजाब का कल्चर वैसे भी ज़रा इस किस्म का है, रिच कल्चर है। अच्छा, वो जो रस्म और रिवाज की जब हम बात करते हैं शादी के मौके पे, और उसके बाद जैसे दुल्हन आई है तो किस तरह से इस्तकबाल उसका करना है, वो जो पूरे हमारे एक चेन होती है ना रस्मों की, वो उसको कितना पुलिना ने एंजॉय किया, या पुलिना का मैं थक गई हूँ? परीना वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज डे पे ही वो थक गई थी, तो उसको असल में एक्चुअली वहाँ पे इतनी आदत नहीं है ना उन कल्चर में। आप जब आप कहते हैं ट्रेडिशनल कोई एक्टिविटी बिल्कुल 1 या 2 होती है उनकी मैरिज सेरेमनी में, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थक गई थी। और जहाँ तक मैंने खुद ही इनको रिसीव किया था, और फिर इन्होंने आकर रेस्ट किया, मैरिज एक्टिविटी शुरू हुई, और बस वो मेहंदी आप कह लें कि वो जो है छोटी सी एक की थी निकाह से पहले, और such big activities of marriage. Yes, actually I don't understand for what this all. Okay. चले, वंडरफुल। अली और पुलिना, बहुत अच्छी ज़बरदस्त मज़ेदार डिस्कशन रही आप दोनों के साथ। अच्छा लगा जान के कि आप लोग किस तरह से पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों में घुल मिल के। पुलिना को कैसा लग रहा है, और पुलिना को गोलगप्पे बहुत और पसंद वैसे है। पुलिना का नाम पुलिना ही रहेगा अली, या नाम बदलने की कोई बात भी हुई है?
जी एक्चुअली पलीना का नाम इसको जितने भी रशियन पीपल हैं वो एक्चुअली काफी वो अपने बैकग्राउंड से ना रिलेटेड हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना चेंज करेगी, लेकिन बिल्कुल ठीक है, वो जरूरत नहीं चेंज ऑलरेडी करने इट्स की। हर चॉइस। बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया मोहम्मद अली, पोलिना बातुरीना हमारे साथ मौजूद। ज़बरदस्त यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं यूट्यूब के लिए और बहुत से लोग पसंद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे, हमारे मेहमान बने थे थ्रू लाइव लिंक। और अभी जनाब एक और टॉपिक है, कुछ अदब की भी बात हो जाए ना, इतने सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है। पहले कौन सी बेअदबी की है हमने? नहीं बेअदबी नहीं की, लेकिन अदब का ताल्लुक ये है कोई किताबों की बात हो और जाए। किताब कोई- शर्मीन ले भी आए हमारे पास ताकि हम जिस किताब की बात करने लगे हैं वो किताब आपको दिखा भी सकें। आखिर मुलाकात हम करा रहे हैं राइटर से, कॉलम निगार से, सिविल सर्वेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, असद ताहिर जप्पा साहब तर्जुमान FBR हैं। लेकिन एक किताब लिखी, जो किताब आगे शर्मीन आप ले आए किताब, और ये किताब है जनाब देहाती बाबू। ये चलें। हमारे साथ विंडो में भी चल रही होगी, देहाती बाबू इस किताब का नाम है और बड़ा डिफरेंट सा नाम है ना, देहाती बिल्कुल ऐसे बाबू। है। तो असद साहब को करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर लगता तो नहीं था कि आप इतनी कोई ऐसा कोई डिफरेंट सा नाम लिखेंगे किताब और का। इतनी मोटी किताब। और देहाती बाबू ये अपने अपने पे तो नहीं लिखी? बिल्कुल इसी तरह है। देहाती बाबू जो है ये मैंने उर्दू अदब में पहली मरतबा इस इस्तिलाह को मुतारफ़ करवाया है। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान आज भी 75% रूरल है, देहात में रहने वाले हम सारे लोग हैं। और फिर हम जब अपना रूरल बैकग्राउंड छोड़ते हैं तालीम के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जब बड़े शहरों में आप मुलाजमत कारोबार के सिलसिले में फिर सेटल हो जाते हैं तो आप अपनी बुनियादी जड़ें जो हैं, अपनी जो बेसिक्स है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और शहरों में बसने वाले फिर अपने आप को शहरी बाबू, सरकारी नौकरी में आने वाले अपने आप को सरकारी बाबू, और अगर कोई दायरे गैर जाके सेटल हो जाए तो वो परदेसी बाबू बन जाते हैं। हालांकि 80% हम सारे जो देहात से बिलोंग करते हैं वो देहाती बाबू हैं। तो मैंने अपना जो बेसिक्स है, शुरू से मुझे अपनी आइडेंटिटी और अपनी उस जर्नी पे फ़ख्र रहा है। लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स समझते हैं और वो अपना बुनियादी जो तारुफ है शायद वो उससे पहलू तही करते आए हैं। इसलिए मैंने इस किताब का जब नाम सोचा तो मैंने अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक मैंने कहा कि अपनी जड़ों से जो कनेक्शन है उसको अपनी इस किताब के टाइटल में कनेक्ट रहना चाहिए, और इसलिए इसका नाम मैंने देहाती। अब देखिए नाम है देहाती बाबू, लेकिन चूंकि तर्जुमान FBR है तो उनका एक बीच में चैप्टर है कि हम टैक्स क्यों दें। मैं ये वजाहत करता चलूं कि अब मैं तर्जुमान FBR नहीं हूँ। और मैं ऑल्दो बाकी जिम्मेदारियां FBR के अंदर उसी तरह हैं, लेकिन आज मैं आपके पास बतौर एक कलमकार, एक मुसन्निफ और एक अदीब के तौर पे आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, तर्जुमान से क्यों हट गए वैसे? 1 साल हो गया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप थक गए थे कि FBR? मेरा ख्याल है ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है और सीनियर्स की डिसीजन होती है। और मैंने अपनी जिम्मेदारी, लोगों को भी मौका मिलता है वो। अच्छा, वैसे हम टैक्स क्यों ने, ये आपने एक आम शहरी की हैसियत से लिखा कि एक आम शहरी क्या सोचता है, फिर उसकी रीजंस बताई आपने। जी बिल्कुल। इस बुक का ओवरऑल अगर मैं पूछूं, कॉम्पोजिशन क्या है, कंटेंट क्या है, क्या इसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी भी है या कुछ गिरदोनवाह के मामलात भी शामिल हैं? इस किताब में कुल 72 मज़ामीन हैं। ठीक है। और उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। मैंने कवर किए हैं माशियात को लेके समाजियात तक, रूहानियात से लेकर मजहबियात तक, और फिर उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल टॉपिक हैं जो मैंने अपने यूथ के लिए लिखे हैं कि इस मायूसी के अंधेरों में उम्मीद और आरजू का एक जहां आबाद होना चाहिए, जहां पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, नेगेटिविटी है, मायूसी है और नाउमीदी है। उसमें मैं हमेशा, चूँकि ज़ाती तौर पे मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं हमेशा उम्मीद और आरजू के जहानों में उजाले तलाश करता हूँ। माशाअल्लाह। और अंधेरों से मुझे नफ़रत है। अंधेरों के अंदर जब भी वो कोई शब ज़ुल्मत हो, उसकी एक ना एक सहर हर रोज़ मशरक़ी उफ़क़ पे एक नया सूरज तराश लाती है। क्या बात। लिहाजा मैंने अपनी तहरीरों में ये कोशिश की है हमेशा की तरह कि उम्मीद और एक रास्ता दिखाने की बात की है। लिहाजा इसमें हर पढ़ने वाले के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसमें सर हाउस वाइफ के लिए भी बड़ा कुछ है।
اور بڑا خوبصورت جملہ ہے اس چیپٹر کا آخری کہ اگر ہاؤس وائف کے آپ جو مختلف امور ہیں اس کے اکنامک ویلیو کا جائزہ لیں تو یا تو ہاؤس وائف کی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی یا پھر ورکنگ وومن کی ڈیفینیشن بدلنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی. یہ میں نے جب ہاؤس وائف پہ لکھا تو پھر ورکنگ ویمن کے مجھے میسیجز آئے سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاؤس وائف کو اتنا گلوریفائی کیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. تو پھر میں نے پھر اگلا ایک مضمون ورکنگ ویمن پہ بھی لکھا, لیکن میں نے اس چیز کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم عام طور پہ ٹیکن فور گرانٹڈ لیتے ہیں ایک ہاؤس وائف کو, اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ نکمی ہے, کچھ نہیں کرتی اور ان کا کوئی کام نہیں اور اس کا کوئی کام نہیں. میں نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا ہے گزشتہ 20 سالہ اپنی میرڈ لائف میں, اور یہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میں کہتی ہوں جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے. ہماری مائیں, انہوں نے بیسیکلی نا یہ چیپٹر اس لیے لکھا ہے کہ جو ہماری بھابھی ہیں نا وہ پھر کہیں گی کہ میرا ذکر کدھر ہے. انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے بھابھی کو نا 2.5 صفحوں کا. لیکن کرنا چاہیے بات. I learned because I witnessed, چونکہ 20 گھنٹے وہ کام کرتی ہے اور ہم تو 8 گھنٹے والی ملازمت کرتے ہیں, یا کوئی بھی کاروباری شخص ہے وہ صبح 9 بجے آتا ہے شام کو گھر آ جاتا ہے, لیکن ہماری جو گھر والیاں ہیں وہ کم از کم 15-16 گھنٹے وہ آن ڈیوٹی. 24 گھنٹے وہ نیند میں بھی. سر نیند میں بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ذہن پہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی وائف کا ذکر کروں, نیند میں بھی یہ ہے اچھا بچے کو ابھی پوچھنا ہے, دودھ کا پوچھنا ہے, کس وقت اسے واش روم اٹینڈ کرانا ہے, تو وہ واقعی نہیں سوتی. اور شعیب ویسے طاہر صاحب موجود ہیں, آپ نے ایف پی آر کا بھی ذکر کر دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ 30 تاریخ ہے ریٹرنز فائل کرنے کی لاسٹ آخری تاریخ ہے. اور یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے نان فائلرز ہوشیار, یہ ہے چیپٹر 1 پیج 137 پہ, نان فائلرز ہوشیار. یہ تو آج کے دن پہ بہت ہی مناسب آ گیا. اس میں کیا ہے؟ اسی لیے میں چونکہ ظاہر ٹیکس مین ہوں اور پچھلے 20 سال سے ایف بی آر کی سرکاری ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہا ہوں, تو میں نے اس میں کوشش کی ہے موٹیویٹ کروں اپنے شہریوں کو, اپیل کروں کہ اس ملک کی معاشی جو استحکام ہے, معاشی تحفظ ہے, ہمارے پیدا ہونے والے ہر نئے بچے کا جو معاشی مستقبل ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر ہونے میں ہے, اور ہمیں اپنی بطور ایک ذمہ دار شہری اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرنا ہے اور اس ملک کو معاشی طور پہ خود مختار, خوشحال اور خوددار بنانا ہے. اوکے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسنٹلی جب اس دفعہ ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ آپ کی ذاتی بھی کوشش رہی اس میں, ہشام سرور صاحب ہوں, نور دستگیر بٹ ہوں, ایسے بہت سارے انفلوئنسرز کے ان کے ویڈیو پیغامات بھی ہر طرف پہنچے کہ ٹیکس فائل کرنا کتنا ضروری ہے, اور اگر ٹیکس فائل نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم آگے بڑھیں گے. تو بڑا اہم ہے. تو ظاہر ہے اس میں چونکہ ٹیکس کی بات تھی اس لیے ہم نے وہ تھوڑی سی بات اس لیے بھی کہ 30th آج ہے, 30 سپٹمبر لاسٹ ڈے ٹو فائل یور ٹیکس. پلیز ڈو فائل یور ٹیکس ریٹرن. یہ بڑا اہم ہے. ادروائز اگر آپ نے گاڑی لینی ہے, پلاٹ لینا ہے, کوئی اور خریداری کرنی ہے, ٹرانزیکشنز کرنی ہے, سیلری آپ کے لیے, ٹیکس زیادہ آپ کا کٹے گا. ٹیکس تو ہمارا کٹ رہا ہوتا ہے, اسے فائل کرنا ہوتا ہے. تو پلیز یہ 15-20 منٹ نکالیے, ٹیکس کو ضرور فائل یا تو کیجیے یا کروائیے. یس. 13 کا درجن کبھی سنا ہے؟ نہیں, 12 کا ہی ہوتا ہے. اس میں ہے جناب 13 کا درجن بھی. اب یہ کیا ہے؟ درجن تو 12 کا ہوتا ہے. یہ وہ صاحب کرم لوگ ہیں جو واصف علی واصف صاحب جن کا ذکر کرتے ہیں, جو معاف کرنے والے ہیں, جو غصے کو پینے والے ہیں, جو لوگوں پہ نیکیاں احسان کرنے والے ہیں, تو ان کا درجن 13 کا ہوتا ہے. ایکسٹرا مائل چلنے والے, ایکسٹرا مائل چلتے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ اپنے زندگی کے ہر کام میں وہ گھڑی سے دیکھ کر نوکری نہیں کرتے, وہ حساب کتاب میں بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میری 6 گھنٹے کی صرف ڈیوٹی ہے, لیکن یہ ٹیکس فائل کرنے میں تو ہونا پڑتا ہے. اٹ از گوئنگ این ایکسٹرا مائل ان ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. اور احسان کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. بے شک, یحب المحسنین. بے شک. تو ہم عام طور پہ کمزور لوگ ہیں, ہم حساب کتاب میں ریونجفل ہو جاتے ہیں, منتقم مزاج ہو جاتے ہیں, انتقام پہ بلیو کرتے ہیں. تو اگر آپ 13 کے درجن پہ بلیو کریں گے تو پھر اگر آپ سے کوئی اونچا نیچا بول بھی لے تو آپ اس کو معاف درگزر کریں گے اور اس سے درگزر کر اس پہ احسان کرنے کی کوشش کریں. سر اتنے سارے موضوعات کو فائل کرنے میں, ایک کتاب کی شکل دینے میں وقت کتنا لگا آپ کو؟ یہ گزشتہ 20 سال سے لکھی جاتی رہی ہے. ہاں, یہ کوئی ایک دن میں نہیں لکھی گئی. یہ مضامین میرے مختلف قومی اخبارات میں, جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں ہر جمعہ کے روز روزنامہ دنیا میں پبلش ہوتا ہوں, دل ماں روشن کے نام سے میرا کالم آتا ہے, پھر ہر سنڈے کو میرا انگلش آپیڈ آتا ہے. تو یہ میری 25 سالہ جو سول سروس کے تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, واقعات ہیں جن کا میں حصہ رہا ہوں, یہ ان کو قلم بند کیا گیا ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ جن مشکل راہوں سے اور ان کے کانٹوں سے میں الجھا ہوں, میرے پڑھنے والے ان کانٹوں سے نہ الجھیں. ایسا موضوع اس کتاب کا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, جو آپ کی ذاتی زندگی کی انوالومنٹ جس میں بہت زیادہ ہو. ہاؤس وائف. دیکھیں, آپ کے جتنے بھی موضوعات آپ کے دل سے نکلتے ہیں, ایک تو میں دل سے لکھتا ہوں, اور میں کوئی مستری والا ادیب نہیں ہوں کہ جی آپ ایک ایک لائن سوچیں اور پھر اس کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی. It only comes to you through intuition, through a revealed knowledge,
تو یہ دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے. آپ کا لکھنے والے کا دل سے جو بات نکلتی ہے پھر وہ اثر رکھتی ہے, اور پڑھنے والے کے دل تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے تو سارے مضامین چونکہ میرے دل سے نکلے ہوئے ہیں, مجھے سارے ایکولی پسند ہیں. ہاؤیور اس کتاب کے اندر میرا ایک کردار ہے جو میرے دل و جان کے بہت قریب ہے, میری روح کے بہت قریب ہے, وہ بابا جی ہیں, پروفیسر رحمت علی المعروف بابا جی. اور اس کا ایک اونار شاگرد جیدی میاں, میں ان کے مکالمے کرواتا ہوں ہر ایسے مشکل موضوع میں جہاں میں خود اپنی سٹیٹڈ پوزیشن واضح نہیں کرنا چاہتا. جیدی ماموں آپ خود ہیں؟ میں ان کے دونوں کرداروں کا جب مکالمہ کراتا ہوں تو میں اپنی بات ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہوں, اور میں اپنے لیے ایک آسان راستہ دیکھ کے نکل جاتا ہوں, اور پھر کنکلوژن میں ریڈر پہ چھوڑتا ہوں. میں وہ ڈپٹی نذیر احمد کی طرح پند و نسائے کی پنڈلیاں ریڈر پہ نہیں تھوپنا چاہتا. اور یہ آپ نے کنورسیشن نیا سال مبارک میں بھی, یہ نئے سال میں نیو ایئر ریزولوشنز ہوتے ہیں, اور اس میں نے یہی کوشش کی کہ ان کو میں بتاؤں پڑھنے والوں کو کہ ہر سال ایک پلانڈ لائف گزاریں, ہر سال کے نئے اہداف مقرر کریں, ہر سال کے لیے نئے خواب دیکھیں, نئی منازل نئے مقاصد کا تعین کریں اور پھر ان کو فالو کریں. چونکہ پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں آگے بڑھ سکتی, نئے اہداف کا حصول ممکن نہیں ہوتا. تو نیا سال مبارک میں نے یہی کوشش کیا کہ میں ان کو موٹیویٹ کروں, چونکہ انسپریشن اور موٹیویشن اس کتاب پوری کا ایک رننگ تھیم ہے جو ریپیٹڈلی میں جس کو ہیمر کرتا ہوں. اور اسپیشل شوٹ کرایا تھا آپ نے اس کے لیے مجھوں کے ساتھ؟ جی بالکل, میں گاؤں میں گیا, اور چونکہ میرا یہ جو جرنی ہے, میری جو آئیڈینٹی ہے, میرا جو جینیسز ہے دیہات کے ساتھ, میں ہر ویکنڈ وہاں گزارتا ہوں. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جب آپ شہروں میں آ کے بڑے بڑے گھروں کے بعد پھر آ کے فارم ہاؤس آپ کو بنانا پڑتا ہے, اور آپ وہاں بکریاں رکھتے ہیں, مرغیاں پالتے ہیں, اور اپنے بچوں کو نیچر کے قریب لے جاتے ہیں. تو ہم دیہاتیوں کو تو اللہ میاں نے شروع سے باپ دادا سے ایک وہ بلیسنگ دی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ ماننے میں, ہم سب کا تعلق پیچھے کہیں نہ کہیں دیہات سے ہوتا ہے, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ دادا, اس لیے دیہاتی بابو آیا ہے. اور یہ لائیو شوٹ پھر میں نے کیمرہ مین کو بلایا, اور میں نے کہا کہ اس کتاب کی جتنی تصاویر ہیں وہ میری اس بیسک کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. بالکل, اور وہی میرا فخر ہے. اور یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہے؟ ابھی نہیں ہے. یہ پہلا ایڈیشن ابھی یہ جولائی کے لاسٹ ویک میں آیا, اور ان 2 ماہ میں ماشاءاللہ پہلا ایڈیشن جو ہے بالکل اب خاتمے کے قریب ہے. and it's a hot cake these days. ماشاءاللہ سر. اور اس میں جو ٹیسٹیمونیلز آئے, میں صرف نام بتا دوں آپ کو کہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب نے کتاب پڑھی, انہوں نے ایک ٹیسٹیمونیل اس میں ان کا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب, مظہر اللہ صاحب, حسن نثار صاحب, رؤف کلاس بگ نیم, جنہوں نے کتاب پڑھی اور بڑے اچھے الفاظ میں سر کی اس کتاب کی تعریف کی ہے, کاوش کی تعریف کی ہے. گریٹ, تھینک یو سو مچ سر, آپ ساتھ موجود تھے اور اس کتاب سے متعلق ہم سے گفتگو. تو واپس جائیں گے, کتاب واپس نہیں جائے گی, کتاب ہمارے پاس رہے گی. لیکن یہ کتاب ہے, ہم لڑیں گے شعیب, ہم دونوں نے پڑھنی ہے. نہیں, میں نے دیکھا شمین کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں, دوسری کہاں گئی؟ وہ شرمین کے پاس ہی ہے. چلیں فکر نہ کریں, آپ مل جائے گی آپ کو. ناظرین وقت ہو گیا ختم, کتاب ضرور پڑھیں, یہ ہم پڑھیں گے, آپ بھی کوشش کریں. دیہاتی بابو کہیں سے, کہاں سے ملے گی سر؟ جیلم بک کارنر, ان کا آن لائن لنک ہے, ٹھیک ہے, گوگل کریں گے جیلم بک کارنر تو ان کے پاس. گریٹ, آپ کو کتاب مل جائے گی, ضرور یہ کتاب پڑھیے گا. اور پھر ویکینڈ پہ پڑھیے گا, منڈے کو ہم ریویو کیسے لیں گے ویسے, ہمیں کیسے پتہ؟ اچھا, ویسے آپ ریویو کر سکتے ہیں, آپ ہمیں اپنا ریویو فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم ایسے سوچ بھی رہے تھے کل کہ ہم بک ریویوز کی طرف بھی جائیں اور کچھ سیگمنٹس ایسا کریں کہ جس میں لوگ کتابیں پڑھیں اور ہم سے شیئر کریں, ہم بھی پڑھ کے شیئر کریں اس ریویو کو. ہم تو کر ہی نہ دیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کیجیے, ان ریویوز کے ساتھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ سیکھیں, مجھ سے کتاب پڑھا کریے. وقت ہو گیا ختم, ملاقات کریں کل. اللہ حافظ. کل نہیں, منڈے کو.